أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बिल आलमीन। तमाम कुरान क्लास की बहनों को मेरी तरफ से खुश आमदीद भी और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से कोर्स 2 के आज सफ़ा नंबर 1 के बी इशारे में आप सबको वेलकम। इशारों के बारे में हमने बताया था आपको कि किस तरह हम सफ़ों और उसके इशारे ABCD को हम करेंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता जब हर लेसन में आपको बताया करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये क्या सिलसिला होता है, क्योंकि पहले हम इस लेसन 1 और लेसन 2 और लेसन 3 इस तरह करके बात करते थे। अब हम कहा करेंगे सफ़ा नंबर 1 का या सफ़ा नंबर 2 का या 3 का इशारा ABC या D, 4 इशारे हुआ करेंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है कि कुरान पाक में 30 पारे होते हैं और हर पारे में 20 सफ़े होते हैं एवरेज, जो कि स्टैंडर्ड एक मुसहफ अगर हम लेते हैं तो उसमें 20 सफ़ात होते हैं। अब चूंकि 20 सफ़ात हैं तो इसको अगर हम 4 हिस्से करें एक पारे के तो एक हिस्से में 5 सफ़े आ जाते हैं, जो कि हमने अब QC2 में 5 सफ़े यानी एक पाव, क्वार्टर जिसे कहते हैं, रुबा, हमने इंशाल्लाह QC2 में एक रुबा यानी 5 सफ़ात करने हैं कुरान पाक के। और वो सफ़ात इस तरह हुआ करेंगे कि जो पहला सफ़ा है उसमें सूरह फातिहा और सूरह बकरा की शुरू की आयात, उन दोनों को मर्ज करके सफ़ा नंबर 1 कर दिया है, क्योंकि अदरवाइज फिर इसमें सफ़े ज़्यादा थे पहले बारे में। उसको भी फिर दोनों को मर्ज करके एक में किया और उसके बाद सफ़ा नंबर 2 3 फिर उसके आगे जो पेयरिंग हो जाती है फिर 3 4 और 5 पेयर वाले। तो ये 5 सफ़े हम पढ़ेंगे QC2 में इंशाल्लाह। फिर अगले 5 सफ़े हम पढ़ेंगे QC3 में, उससे अगले 5 सफ़े हम पढ़ेंगे QC4 में, और फिर इस पारे के आखिरी 5 सफ़े जिसके बाद हमारा पहला पारा मुकम्मल होगा वो QC5 में इंशाल्लाह कुरान पाठ में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम आज इंशाल्लाह पहला सफ़ा शुरू करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। और इसको हमने याद रखने के लिए कल भी बताया था कि हम इसको अपने राइट हैंड से हम शुरू करेंगे। राइट हैंड की 5 उंगलियों के ऊपर इन 5 सफ़ों को याद करेंगे और हर अपनी उंगली की 4 हिस्से करेंगे, 4 पोरे। ठीक है, उसमें हम वो हमारे 4 इशारे हुआ करेंगे ABCD। पहला चूंकि सिंगल वाला सफ़ा है शुरू वाला, वो अकेला अंगूठे के ऊपर आएगा, फिर जो अगले 2 पेयर वाले होते हैं वो दोनों इकट्ठे और फिर अगले दोनों इकट्ठे, इस तरह करके हम उंगलियों की शेप बना के कर सकते हैं इसको। तो आज तो चूंकि हमने पहला ये देखें, टोटल जो हमारे ये 5 सफ़े होंगे QC2 के, इसके जो चार चार करके हम 20 इशारे पढ़ेंगे वो बाय नेम यहाँ लिखे हुए हैं। फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है इसको रट्टा शट्टा मारने की, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको इंशाल्लाह वो याद होते जाएंगे। ये उनकी शॉर्ट फॉर्म है। हम फिर पूरे सेंटेंस की बजाय उसका एक छोटा सा एक लफ्ज़ का नाम याद रख लेंगे कि ये इशारा वो वाला है, इस तरह करके हम याद करेंगे। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह हमने सूरह फातिहा से कुरान पाक का आगाज़ करना है। तो इसके हम पहले 2 इशारे पढ़ेंगे जो कि दोनों सूरह फातिहा के अंदर ही आते हैं। और लेकिन इस सफ़े के जो 4 इशारे हैं उनको हम एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। आप सब अपने माइक्स बंद रखिएगा और मेरे साथ रिवाइज इसको रिपीट करें। अल्लाह की तारीफ, ठीक है, अंगूठे के ऊपर पहला अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। ये देखें, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म कर लें तो ये हो जाएगा तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। तारीफ, दुआ, हिदायत और सिफात। इसको एक दफ़ा रिवाइज करवा दे कोई, फिर हम आगे शुरू करते हैं। अपना हैंड रेस करके बात करनी है, किसी ने भी बगैर हैंड रेस करके नहीं बोलना। जी सिस्टर रुबीना, आप करवाएं। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। वेरी गुड, इसकी शॉर्ट फॉर्म बताएं। इसकी शॉर्ट फॉर्म तारीफ, दुआ, हिदायत और सिफात। जी, तारीफ, दुआ, हिदायत और सिफात। जी सिस्टर सीमा, शायद आप भी एक दफ़ा करवाएं। जी, तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। सिफात। आज हमने 1A और 1B 2 इशारे पढ़ने हैं, तो कौन कौन सा फिर पढ़ेंगे समझे, इसमें से आपके ऊपर वाले कौन से 2 हैं? तारीफ और दुआ तारीफ पढ़ेंगे। और दुआ। जी बिल्कुल, तारीफ और दुआ।
تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے آگے اوپر جو لائٹ پنک کلر میں اور لائٹ یلو کلر میں، تو وہ دونوں جو ہیں یہ سورہ فاتحہ کی ہی اشارے ہیں۔ پہلے والی آیتوں میں جو ٹاپک ہے وہ ہے اللہ کی تعریف، اور دوسرے میں جو ہے ہدایت کی دعا۔ اچھا، اس کو ہم اشارے بولتے ہیں، اسی کو ہم پوائنٹر بولتے ہیں۔ جو آپ کے ورک بک کا پہلا سوال ہوگا نا، کہ جس میں آپ نے جب لیسن شروع کریں گے اور اس میں پوچھیں گے اشارے کا نام بتائیں، پوائنٹ یا پھر پوائنٹر کا نام بتائیں، تو یہی والا اس کا نام ہے، اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا۔ اچھا، اس کو ہم ٹاپک اس لیے نہیں کہہ سکتے، ویسے سمجھنے کے لیے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹاپک ہے، لیکن صرف اس کا نام ٹاپک اس لیے نہیں رکھا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان آیتوں میں مزید ٹاپک بھی ہوں، ایک سے زیادہ عنوان بھی ہوں، تو پھر ایک بندہ پریشان نہ ہو، اس لیے اس کو ہم ٹاپک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ٹاپک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لہٰذا ہم اس کو اشارہ کہیں گے، اس کی ہنٹ کہہ سکتے ہیں، بلٹ کہہ سکتے ہیں، یا پوائنٹر کہہ سکتے ہیں۔ تو آج ہم یہ دونوں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہمارا طریقہ کار یہی ہوا کرے گا QC2 میں، کہ جو بھی آیت پڑھنی ہوا کرے گی، جو بھی اشارہ پڑھنا ہوگا، اس کے ہم پہلے تعارف دیکھ لیا کریں گے، پھر اس کے بعد اس کی بالکل مختصر تشریح، اس کی تلاوت، اس کی ترجمہ اور اس کی بالکل تھوڑی سی تشریح، اور پھر اس کے بعد اس کے ورڈ ٹو ورڈ میننگ، اور اس کے بعد اس کے اندر جو اسباق ہیں وہ پڑھا کریں گے، اور پھر اس میں سے جو اسماء اور افعال آیا کریں گے ان کو دیکھا کریں گے۔ اس طرح ہمارا قرآن پاٹ مکمل ہوا کرے گا، اور اینڈ پہ ہم اپنے لیے دعا اور پلان بھی رکھا کریں گے۔ لیکن سورہ فاتحہ چونکہ ہم QC1 میں پہلے ہی پڑھ چکے ہیں اور بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں، ون بائی ون اس کے ایک ایک ورڈ کو، لہٰذا اس والے QC2 میں ہم اس کو ڈیٹیل میں نہیں پڑھیں گے، ہم صرف اس کی ایک ریویژن کریں گے، اور خاص کر جو اس کی ہم نے عادات پڑھی تھیں، وہ جو 12 آیتیں تعوذ ملا کے اور سورہ فاتحہ ملا کے ہم نے جو 12 آیتیں پڑھی تھیں، ہم اصل میں اس کو ریوائز کریں گے، کیونکہ آپ کو میننگز تو انڈرسٹوڈ ہے ویسے، کہ آتا ہی ہوگا، یقیناً آتا ہے نا، تو بس اگر وہ یاد ہیں تو چونکہ قرآن پاک کا آغاز ہی سورہ فاتحہ سے ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے، اور یہ ہماری ایک نماز کی بھی ایک ضروری چیز ہے، بیسک، اور اسی سے اللہ کی تعریف اور سارا کچھ شروع ہوتا ہے، لہٰذا اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اس کو جلدی سے کریں گے انشاءاللہ، دونوں اس کے اشارے آج کور کر لیں گے، اور اس کے بعد نیکسٹ پھر سورہ بقرہ شروع کریں گے ورڈ ٹو ورڈ انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس کی پھر ہم لفظ بہ لفظ جائیں گے، تشریح پہ، ترجموں پہ، اور سارا کچھ۔ تو یہ ہم پہلے بتا چکے تھے کل بھی، کہ تقریباً تو ایک لائن میں 6 لفظ آپ کو اب آتے ہی ہیں انشاءاللہ، تو رہ جائیں گے پیچھے 3 لفظ، تو 3 نئے لفظ سیکھا کریں گے، وہ بھی سورہ فاتحہ میں تو آپ کو سارے آتے ہیں۔ آگے سے جو بات ہو رہی ہے کہ میکسیمم 3 ہی ورڈ ہوں گے، تو ان کے لیے پھر ہو سکتا ہے 3 طرح کی فریز آپ کو یاد کرنے پڑیں، اور ان کو ہم انشاءاللہ کلر بھی کیا کریں گے، الگ سے آپ کو بتایا بھی کریں گے کہ یہ نیا ورڈ ہے، اس کو دیکھ ہلکا سا کلر بھی کیا ہوگا، بڑا مزے سے، بڑا اچھا چلیں گے آپ، بالکل بھی مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ نا۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں اپنے سورہ فاتحہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ورڈز آپ کو پتہ ہیں، ہم بالکل بھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، وہاں ہم نے بالکل الگ الگ توڑ کے سب کچھ بتایا تھا، کہ جیسے بسم ہے، اس کے کتنے ٹکڑے تھے، کس طرح بنا تھا، سارا کچھ۔ ابھی ہم صرف ان کی عادات پہ جائیں گے۔ تو بسم اللہ کے اندر سے ہی ہم نے 2 آیتیں سیکھی تھیں، جو ہم نے عادت نمبر 1 ہے نا، وہ تو ہم کل کر چکے تعوذ میں، وہ ہماری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ہی پہلی عادت آ گئی تھی، اور وہ تھی سیفٹی فرسٹ، یعنی ہر کام سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں، وہ ہماری عادت ہو چکی تھی۔ آج ہم بسم اللہ سے شروع کر رہے ہیں، تو بسم اللہ کے جو پہلے والے حصے میں اس کی عادت نمبر 2 تھی، اور وہ یہی تھی، اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کرنا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اور جو اس کا دوسرا پارٹ ہے الرحمن الرحیم، یہاں سے ہم عادت نمبر 3 لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارا کچھ ہم پہلے کر چکے ہیں، اس لیے آپ کو اب ایک دم حیران ہو کے مت دیکھیں کہ یہ کیا ہے، سب آپ لوگ کر چکے ہیں اور اسی طرح کر چکے ہیں۔ الرحمن الرحیم میں کیا کیا تھا کہ ہم نے یہاں سے یہ عادت لی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم ہمیشہ اچھا گمان رکھیں گے، کیونکہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ وہ ہمیشہ ہماری ضرورتوں کا بڑے پیار سے خیال رکھتا ہے، اس لیے ہم ہمیشہ اس سے اچھا مثبت ہی رکھیں گے اپنا سوچ۔ اس کے بعد ہماری اگلی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اچھا، اس میں جو حمد تھا اس کا بھی ہم نے بتایا تھا کہ اس میں 2 میننگز آ رہے ہیں، شکر اور تعریف، تمام تعریفیں اور شکر، لہٰذا یہاں سے بھی ہماری 2 عادتیں بنی تھیں۔ ایک تو یہ تھی عادت نمبر 4 کہ ہر لمحہ اور ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمارا بہت ہی محبت اور پیار سے، احسان کے ساتھ ہمارا خیال رکھتا ہے، ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔
جب اس فیلنگ کو ہم سوچیں گے تو پھر ہم دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. یہ ہماری الحمدللہ سے بنی تھی. اور جو رب العالمین، یہاں سے ہم نے کون سی اپنی عادت لی تھی؟ عادت نمبر 5. اور وہ یہ تھی کہ چونکہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، اس لیے ہم علم حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ کائنات کے بارے میں جانیں، اس عالم کے بارے میں جانیں، تاکہ دل سے اور دل کی گہرائیوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر سکیں. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے شکر کی بات کی اور اب ہم نے کہا تعریف کر سکیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہم کائنات پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں اور دل سے اللہ کی تعریف کریں. یہ ہماری عادت نمبر 5. اس کے بعد تھا اگین الرحمن الرحیم والی آیت آئی تھی. یہاں بھی ہم نے ایک رحم سے ریلیٹڈ عادت نمبر 6 لی تھی کہ دوسروں پر رحم کریں، اسی محبت اور پیار کے ساتھ ہم خیال رکھیں جیسے اللہ تعالیٰ ہمارا رکھتے ہیں. اس کے لیے ہم نے حدیث بھی سنائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا کریں. یہ ہماری اس والی آیت سے تھی عادت. اس کے بعد ہم آئے تھے مالک یوم الدین. ٹھیک ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا. دین کے بھی 2 مطلب پڑے تھے نا، ایک تھا بدلہ اور ایک تھا دین اسلام. یہاں پہ ہم نے بدلے والا میننگ لیا تھا. اور یہاں سے ہماری عادت نمبر 7 تھی کہ چونکہ یہاں پہ آخرت کا ذکر تھا نا، بدلے کے دن اسی کو کہتے ہیں نا آخرت کو، تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے کہ ہر کام سے پہلے اپنی آخرت کو مد نظر رکھنا ہے. جب بھی ہم کچھ پلان کریں، جب بھی کوئی نیا کام کرنے لگیں، جب بھی کچھ زندگی میں کوئی کام کرنے لگیں، تو ہمیں اپنی آخرت کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کیا یہ کام ہماری آخرت کے لیے ٹھیک بھی ہے یا نہیں ٹھیک. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں اتنے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں اور ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اپنی آخرت کے بارے میں، بالکل بھی نہیں سوچتے. بچوں کے ایڈمیشنز ہو جاتے ہیں، ان کے رشتے طے ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، گھر بن جاتے ہیں، بڑے بڑے کیریئر، بڑی بڑی سوچتے ہیں، لیکن ہم آخرت کو ذہن میں نہیں رکھتے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آخرت کو ذہن میں رکھنا ہے. اچھا جی، اس کے بعد پھر ہمارا یہاں سے اشارہ بھی ہمارا چینج ہوا. اب ہم اگلے پوائنٹر پہ آگے. پہلے ہمارا تھا اللہ کی تعریف، کیونکہ ابھی تک ہم اللہ کی بات کر رہے تھے. اب ہم آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہمارا بالکل کلام بدل گیا. ہم نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ پہلے ہم اللہ کی باتیں کر رہے تھے اور یہاں سے بیچ میں کر کے ہم اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہو گئے، اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرنے لگ گئے. تو لہٰذا اس کا اشارہ بھی بدلا. اللہ کی تعریف کے بعد اللہ سے دعا والا اشارہ آ گیا، سیکنڈ والا. تو چونکہ اب ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تبھی یہاں پہ دیکھیں ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، صرف تیری ہی. ہم نے اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہونا شروع ہو گئے ہم. تو یہاں سے ہماری عادت تھی، عادت نمبر 8. وہ کیا تھی کہ روزانہ کے کاموں میں، ہر اچھے کام میں ہمیں پہلے نیت کیا کر لینی چاہیے؟ عبادت کی نیت کر لینی چاہیے. یعنی اب یہ تو نہیں میں آخر کہہ سکتی کہ برے کاموں میں بھی آپ عبادت کی نیت کر لیں. اب ایک بندہ اگر چوری کرنے لگا ہے تو وہ یہ سوچ کے کرے کہ جی میں یہ کروں گا تو عبادت، ایسا تو نہیں ہے. یقیناً اچھے کاموں میں ہی ہم عبادت کی نیت کر سکتے ہیں. تو لیکن یہ کہ ہم ہر کام میں کسی کو ہم عام نہ سمجھیں. جیسے اگر ہم کھانا بنانے لگے ہیں، ہم سونے لگے ہیں، ہم کچھ بھی ہے تو ہم یہ سوچیں کہ میں اب سوؤں گا تاکہ میں اچھی سی نیند پوری کروں اور اس کے بعد میں فریش ہو کے فجر کے لیے اٹھوں. یا میں اگر کھانا بنا رہی ہوں تو میں اپنے بچوں کے لیے، میاں کے لیے کھانا بناؤں تاکہ ان کے اندر طاقت آئے اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر سکیں، حلال رزق کما سکیں. جو بھی آپ اچھی سوچ کے ساتھ ہو، ہر کام میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ عبادت کی نیت ہونی چاہیے. پھر ہی ہمارے دل کو سکون بھی ملے گا اور حقیقی کامیابی اور خوشی بھی ملے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ہمیں ایک اور عادت ملی تھی. وہ ہم نے یہ ہمیں آتے رٹے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس لفظ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. اسی کے اندر سے ہی تو لفظ نکلا ہوا ہے، اسی سے ہم نے اسی کے میننگ کو سوچ کے ہم نے عادت بنا لی ہے. تو یہ کوئی ہم نے الگ سے کوئی رٹے تھوڑی مارنے ہیں. آپ اس کی آرام سے اس کی آیت کے لفظ میں سے اس عادت کو نکال سکتے ہیں. تھوڑی بہت اپنی ورڈنگ بھی کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، یا وہاں پہ جو آپشن ہوگی آپ کو اس ٹائم فوراً سمجھ آ جائے گی کوئز میں کہ کون سی والی کلک کرنی ہے. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جب ہم مدد کی بات کر رہے ہیں کہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہنی چاہیے. ہم کسی اور کی طرف کیوں دیکھیں؟ ہمیں کوئی پرابلم ہو، کوئی بات کرنی ہو، ہم کیوں کسی اور کی راہ تکیں؟ ہم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو آپ اللہ سے مانگیں. چھوٹی سے چھوٹی چیز مت سوچیں کہ بہت چھوٹی ہے یا بڑی ہے. آپ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگیں. اور اس کے لیے دیکھیں ہمارے پاس نبیوں کی دعائیں موجود ہیں.
کہ نبیوں نے کس طرح اتنے اچھے الفاظ میں اللہ کو پکارا، قرآن کی دعائیں موجود ہیں، تو ہم ان دعاؤں کا استعمال کیا کریں اور اللہ کے ہی الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہا کریں۔ اس کے بعد پھر ہم آئے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ ہماری وہ آیت ہے جو کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ بھی ہے، ٹھیک ہے، ہدایت کی دعا ہے نا اصل میں سورہ فاتحہ، تو یہ ہماری وہ خلاصہ والی آیت بھی تھی کہ ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ اور یہاں سے پھر ہماری عادت کون سی نکلی کہ ہم ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کریں، کچھ بھی کرنے لگیں تو اللہ سے ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میں کام کرنے لگا ہوں مجھے صحیح سمجھ دینا کہ اس کو میں کیسے کروں، ٹھیک ہے۔ ہر ہدایت یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کس کام کو کس طرح صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے کرنا ہے، تو وہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگیں۔ تو یہ ہماری ہو گئی عادت نمبر 10۔ اس کے بعد صراط الذین انعمتا، راستہ ان لوگوں کا، انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم جس پر، جن پر تو نے انعام کیا جن پر، یعنی ان لوگوں کا ہمیں راستہ دکھا جن پہ تو نے انعام کیا۔ اور یہ جو انعام یافتہ لوگ تھے یاد ہے نا کون سے تھے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ ہم نے ترتیب بھی یاد رکھی تھی۔ اور اس کی ہم نے عادت نمبر 11 کیا تھی کہ ہمیشہ ہمیں اچھے لوگوں کو فالو کرنا چاہیے۔ ہم آج کل انسٹا پہ، فیس بک پہ، پتہ نہیں کہاں پہ کس کس کو کتنے مراسی قسم کے، ولگر قسم کے لوگوں کو فالو کرتے ہیں اور بڑا خوش ہوتے ہیں جی آج یہ اور وہ۔ حالانکہ ہمیں کن کو فالو کرنا چاہیے؟ اللہ کے ان بندوں کو جن پہ اللہ کا انعام ہو چکا، اور وہ 4 کیٹیگریز صرف یہی ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی۔ تو ظاہر ہے جب ہم ان کو فالو کریں گے پھر ہمیں ان کے بارے میں اسٹڈی بھی کرنا پڑے گا، پھر ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، وہ کیسے کرتے تھے، وہ کیسے زندگی گزارتے تھے، اور اسی طرح پھر ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ ہماری وہاں سے ہو گئی کہ ہمیں ان کے بارے میں سرچ کرنا ہے اور انہی کو فالو کرنا ہے، تاکہ قیامت والے دن ہمارا جو انجام ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہو، نہ کہ ان غلط فالوورز کے ساتھ کہ جن کی تو نہ دنیا کا پتہ نہ آخرت کا پتہ۔ آگے پھر ہم کیا تھا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ گمراہ ہونے والے، یعنی کہ ان کا راستہ نہ دکھا جن پہ غضب کیا گیا یا جو گمراہ ہوئے۔ اچھا، اس میں غضب اور گمراہ کی بھی ہم نے تھوڑا سا ڈفرنس بتایا تھا کہ مغضوب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو علم ہوتا ہے پر عمل نہیں کرتے، اور ضالین وہ تھے جن کو علم بھی نہیں تھا اور وہ غلط ہی عمل کرتے رہے۔ تو ہمیں ان سے بھی بچنا ہے۔ اور یہاں سے پھر ہماری آخری جو عادت تھی وہ کیا تھی کہ ہمیں برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا ہے، دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بروں کی پیروی سے اور بروں کے پیچھے چلنے سے اور ان کے شر سے ہمیں بچا کے رکھے۔ تو یہ ہماری جناب 12 عادتیں تھیں۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ فاتحہ جو کہ ایک مین یعنی کہ نماز کا بھی اور قرآن کا سٹارٹ بھی ہے اور نماز کا بھی اہم جز ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث قدسی ہم نے پڑھی تھی، کتنی خوبصورت حدیث تھی نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ تو میری نماز ہے، یعنی کہ میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں ڈیوائڈ کر لی، آدھی آدھی کر لی، آدھی میری آدھی میرے بندے کی ہے۔ تو کیسے کہتے تھے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، کیسے انہوں نے کہلوایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتے ہیں الثناء علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور اس کے بعد پھر جب ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ وہ مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا۔ یعنی کہ جب ہم اللہ کی تعریفیں کہہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کو اور سب کو کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو میرا بندہ، اب بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا میرا بندہ، دیکھو میرا بندہ میری بات کر رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے، میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ اور جب پھر ہم نے اللہ سے ہم کلام ہو گئے، دعا مانگنا شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ بعد میں دوں گا، مطلب کہ دے دوں گا۔ اور اگلی دیکھیں آخری والی بات میں کیا تھی کہ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ اسے ملے گا۔ تو پھر اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت ہر بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ بالکل الگ ہے۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ سب کا سیم ہو۔ جس بندے نے جس انٹینشن کے ساتھ، جس دل کے ساتھ
جس گہرائی کے ساتھ اللہ کی تعریف کی اور اللہ سے مانگا اسی طرح اس کو ملے گا، کیونکہ ظاہر ہے یہ تو اللہ اور اس بندے کا ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہو رہا ہے، تو جتنا کہہ لیں گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا اس سے آگے سے ملتا جائے گا۔ تو یہ تو اب ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نماز میں کس طرح سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور کس طرح اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح عطا کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا لیسن تھا، یہاں تک ہم نے اس کی یہ اسباق جو تھے یہی اس کے اسباق تھے کہ یہ جو 12 آتے تھیں اس کو آپ یقیناً دوبارہ PDF آپ کو بھیج دیں گے، اس کو آپ دیکھیے گا، دوبارہ سے ریوائز کر لیجئے گا اور اس کے لیے پھر دعا کیجئے گا۔ اور اس کی سب سے بیسٹ دعا تو یہی ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یہ جو عادتیں ہم نے پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں اپنانے والا، ان پہ عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی ہی یہ سارے کام کریں۔ تو یہی ہماری سب سے بڑی دعا ہونی چاہیے، اور پھر اس کے لیے پلان بھی ہونا چاہیے کہ ہم ان عادتوں کو یاد بھی رکھیں، جب کچھ کرنے لگیں تو واقعی بسم اللہ سے ہم اپنا کام کا آغاز کریں، اپنی آخرت کو مد نظر رکھیں، ہم ہر کام سے پہلے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگ لیں، کوئی بھی کام کرنے لگیں اللہ سے مشورہ کر لیں۔ تو یہ ہماری ہونی چاہیے پرائورٹی۔ تو اس کے بارے میں ضرور اپنا احتساب اور پلان کیا کریں اور سوچا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ اب کیا ہوا کرے گا کہ QC2 میں جب ہم اس طرح کوئی بھی آیت پڑھ لیا کریں گے، اس کے بعد اس کے اسباق اور دعا اور پلان بھی کریں گے، تو پھر ہم جو اس آیت کے اندر یعنی کہ جتنے تو نہیں، جو کچھ خاص خاص اسما جو ہمارے یعنی کورس سے ریلیٹڈ ہوں گے اور افعال جتنے ہم نے ابھی تک پڑھے ہوں گے وہ ہم دیکھا کریں گے کہ ہم نے کون کون سا اس میں اسم اور فعل پڑھا ہے۔ ویسے تو دیکھیں اس میں بہت زیادہ ہے، اگر ہم ایک ایک لفظ کو پکڑیں تو ہر لفظ ظاہر یا تو اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، تو اس طرح تو بہت زیادہ بنیں گے، لیکن انہوں نے اس میں سے کچھ ایک تو آسان کچھ خاص خاص آپ کو آہستہ آہستہ پڑھانے شروع کر دینے، جیسے جیسے ہمارے لیول بڑے ہوتے جائیں گے اسما بھی زیادہ ہوتے جائیں گے اور افعال بھی زیادہ ہوتے جائیں گے۔ ابھی چونکہ سٹارٹ ہے تو اس لیے آپ کو صرف کچھ بتائے جائیں گے خاص خاص جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے انہوں نے کون سا اسم آپ سے کہا ہے، یہ دیکھیں نشان اوپر بلو کلر سے نا نشان بھی آ گیا، بسم۔ بسم کے اندر اسم جو تھا نا وہ اسم تھا۔ اب یہ آپ کو پتا ہے کہ جب وہ بی حرف جر کے ساتھ ملتا ہے تو اصل میں یہ لفظ تھا اسم، اس کے شروع میں ہوتا ہے حمزہ، لیکن جب یہ بی کے ساتھ لکھا جاتا ہے نا اکٹھا تو یہ اس کا ایک رسم الخط ہے عربی کا کہ جو اس کا حمزہ ہوتا ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، وہ یعنی کہ غائب ہو جاتا ہے، تو وہ بن جاتا ہے بے کے ساتھ ڈائریکٹ سین اور میم بسم۔ لیکن جب اس کو الگ سے ہم الگ اس کے ٹکڑے کریں گے تو ہم اسے لکھیں گے اسم، ٹھیک ہے؟ اسم، اور اس کی جمع ہے اسما، یہ خیر آتی ہوگی یقیناً سب کو، اسم کی جمع اسما۔ اب اس کو ایک دو دفعہ آپ ریوائز کریے گا تو آپ کو یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ اب آپ نے واحد جمع بھی یاد رکھنی ہے جو ہم پڑھا کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر کون سا، یہ دیکھیں عالمین پہ آ گیا، عالمین۔ اب یہ یہاں پہ ایز اے جمع یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ عالمین۔ اچھا مجھے کوئی بتائے کہ اس کی واحد کیا ہوگی بجائے کہ میں سامنے عالم 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 اچھا عالم سوچ کے بتائیں، عالم یا عالم؟ عالم ہوگا، عالم عالم کی جگہ تو علماء عالم ہے بٹ ہاں یہ بالکل، عالم ہے۔ عالم چلیں ٹھیک ہے، عالم اچھا اب بند کر لیں مائکس۔ جی بالکل، اس کی واحد ہے عالم، زبر کے ساتھ، لام کے زبر کے ساتھ، جس کا مطلب ہے جہاں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی جمع ہو جائے گی اچھا اس کی جمع چونکہ اب یہاں پہ واحد کے اینڈ پہ تنوین نہیں دی ہوئی، نہیں پتا کہ پیش یا زبر ہے یا زیر۔ سسٹر روبینہ اپنا مائک بند کریں۔ تو اس میں اب ہم اس کی جو جواب پھر لکھیں گے نا تو پھر دونوں لکھیں گے، عالمون اور عالمین، لیکن اگر ہمیں پتا ہو جائے تو پھر ہم ایگزیکٹ بتائیں گے کہ جیسے دو پیش اگر ہوتے تو پھر وہ ظاہر ہے واو نون والی جمع آتی ہے، اور اگر دو زبر یا دو زیر ہوتی ہیں واحد کے لاسٹ پہ تو یا نون والی جمع آتی ہے۔ اچھا اوپر لکھا ہوا ہے العالمین، ایک تو اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، لہٰذا اگر اس کی واحد کوئی پوچھے گا تو پھر آپ نے ال والی بتانی ہے، اور دوسرے نمبر پہ چونکہ وہ یا نون والی جمع ہے تو پھر اس کی جو واحد ہوگی وہ العالمن اور العالمین میں سے کچھ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ چیز ہے اس کی۔ بہرحال نیچے تو جنرلائز کر کے بتایا ہے کہ عالم اس کی جمع ہے عالمون اور عالمین، یہ مطلب ہے جہان۔ ایک ہوتا ہے جو عالم جس کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، اس کی جمع بھی ڈفرینٹ ہے، اس کی جمع ہوتی ہے علماء، ٹھیک ہے؟ بہت سارے علماء، تو وہ ایک ڈفرینٹ ورڈ ہے، اس کو بس آپ نے نوٹ رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد یوم، یوم ہے ایام، یوم کی جمع
ایام. اس کو اب مائکس بند ہی رکھیں, بس اپنی طور پہ اپنی جگہ کے اوپر ایک دو دفعہ ریوائز کریں. یوم کی جمع ایام, ٹھیک ہے. جو اسم کی جمع اسما اور یوم کی جمع ایام ہے, یہ دونوں جمع مکسر ہے, جس کو ہم کہتے ہوتے تھے ٹوٹی پوٹی جمع. اور جو عالم والی جمع ہے یہ جمع سالم ہے, جو کہ ایگزیکٹ رولز کے مطابق فارمولے کے تحت آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تین ہمارے اسم ہو گئے. ان کو آپ انشاءاللہ ریوائز کریں گے. اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے, اس کے اندر جو افعال یا جو ٹیبلز استعمال ہوئے ہیں, کیونکہ اب ہم QC1 میں پڑھ چکے ہیں کچھ افعال, تو جو ہم پڑھ چکے ہوا کریں گے ان کو ہم دیکھا کریں گے کہ کون کون سا استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ لفظ ہے الحمد. اب ویسے تو دیکھیں الحمد میں الف لام لگا ہوا ہے, تو آپ تو پھر کہیں گے کہ یہ اسم ہے. تو میں اس کو اب کہہ رہی ہوں کہ یہ افعال والے پورشن میں ہم اس کو پڑھنے لگے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے, کسی کے ذہن میں اس کا ہے؟ مطلب ہے صرف تمام اس میں سب، مطلب سب چیزیں سب، کیا مجھے تمام پر آواز جب، نہیں آئی, کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس میں تعریف صفت ہے نا، اس لیے نہیں اس میں اس کا مطلب ہے تمام، مطلب بہت سارا، جب کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو نہیں لگاتے ہیں وہ تب تو بھی. ٹھیک ہے, بہت تعریف و بہت شکر, لیکن یہ تو اسم ہے نا, تو اس کو ہم ابھی حمد، اس میں سے حمد لیا جائے گا نا، حمد بہت تعریف کرنا، تو حمد لگا تعریف لیں گے اس کے لیے. اسم مصدر ہے. ہاں, یہ جو حمد ہے نا یہ مصدر ہے, یہ بھی اصل میں اس ٹیبل میں سے ہی آیا تھا. یہ جو ہم یاد ہے جو فعل کا ٹیبل پورا پڑھتے تھے, فعل یفعل افعل فاعل مفعول اور فعل, وہ جو فعل تھا نا جسے ہم کہتے تھے کام کا نام, تو وہ ہوتا تھا مصدر. اب یہاں پہ جو ہے نا حمد, ہاں الحمد, یہ اصل میں مصدر کے طور پہ یوز ہوا ہے, لیکن ہے یہ ٹیبل میں سے. کس کے ٹیبل میں سے؟ حامدہ کے ٹیبل میں سے. تو ہم اب اس کا نا ماضی ڈھونڈیں گے, اس کا فعل ڈھونڈیں گے. لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ ہم ٹیبل صرف افعال کے پڑھیں گے, بلکہ ان اسماء کے بھی ٹیبلز ہم پڑھیں گے کہ جو ٹیبلز میں سے ہی بن کے آئے ہوئے ہیں, جیسے ایز اے اسم فاعل, ایز اے اسم مفعول. سسٹر افرین اپنا مائک بند کریں. جی, جیسے اسم فاعل, اسم مفعول اور مصدر, یہ جو تین لفظ ہوتے تھے نا آخری افعال کے ٹیبل کے, وہ بھی تو اسم ہوتے تھے, لیکن وہ ٹیبلز میں سے ہوتے تھے. لہٰذا اس جی جب آپ میوٹ آل کریں گے نا پھر میرا بھی بند ہو جائے گا. اچھا, تو جو ہوں گے نا اس طرح کے اسم جو ٹیبلز میں سے آئے ہوں گے, تو ان کے ہم دیکھا کریں گے کہ اصل میں کس ٹیبل میں سے آیا ہے. تو یہاں پہ الحمد جو تھا یہ مصدر ہے, اور یہ کس ٹیبل میں سے آیا ہے؟ حامدہ ٹیبل میں سے. حامدہ ایک فعل ہے جس کا مطلب ہے اس نے تعریف کی, حامدہ. ٹھیک ہے, اب چونکہ ویسے تو ہم ڈیٹیلز پڑھ چکے ہیں ماضی کے سارے, مضارع کے سارے, لیکن یہاں پہ ہم 6 چابیاں ریوائز کیا کریں گے. آپ لوگ اپنی پریکٹس کے لیے اپنے طور پہ کاپیوں میں اس کی پورا ٹیبل بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی اچھی سی پریکٹس ہو جائے. لیکن اصولاً تو ہم 6 چابیاں ہی کرائیں گے آپ کو کلاس میں, کیونکہ اگر آپ کو 6 چابیاں آ گئیں تو آپ پورا ٹیبل خود بنا سکتے ہیں, پھر تو آپ پورا کمرہ خود کھول سکتے ہیں نا. اگر آپ کو حامدہ پتہ ہے تو آپ پورا ماضی کا اس کے ساتھ کھول سکتے ہیں, حامدہ, حامدو, حمدتا, حمدتو, حمدتم, حمدنا. تو یہ ساری چیزیں تو آپ خود کر لیں گے, لیکن ہم اس کا آپ کو صرف 6 چابیاں. اسی طرح حامدہ سے یحمدو, یحمدونا, تحمدو, احمدو, تحمدونا, نحمدو. ٹھیک ہے, یہ سارا آپ بنا سکتے ہیں. لہٰذا کلاس میں تو ہم صرف 6 چابیوں پہ ہی فوکس کریں گے. آپ اپنی پریکٹس کے لیے اس کو پورا کر سکتے ہیں, لیکن اب چونکہ آپ بڑے ہو گئے ہیں تو پہلے تو ہم صرف آپ کو بس فکس بتا دیتے تھے کہ یہ والے 11 ٹیبلز بس ہم نے آپ نے یاد کرنے ہیں. لیکن اب آپ کو چونکہ آیتوں میں جو جو استعمال ہوا کرے گا ہم وہ سارے آپ کو پڑھائیں گے. اب آپ نے ایک جو چیز فوکس کرنی ہے, ایک تو اس کا باب ہمیشہ دیکھنا ہے کہ کس باب سے ہے یہ, ٹھیک ہے, کس پیٹرن پہ ہے. نمبر 2, اس کے روٹ لیٹر کیا ہیں. پہلے ہم نے بالکل بھی روٹ لیٹر آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ اس کو دیکھیں غور کریں, بس ٹھیک ہے ہلکا سا نیچے لکھا ہوتا تھا چھوٹا سا, اگر کوئی دیکھ لیتا تھا ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں. لیکن اب چونکہ آپ بڑے ہو گئے ہیں تو اب آپ سے اس طرح کے سوال کوئز میں بھی آ سکتا ہے کہ وہ پوچھیں گے کہ حامدہ جو ہے اس کے روٹ لیٹر کیا ہو سکتے ہیں. تو سمپل دیکھیں, ہاں, میم اور دال, یہ اس کے روٹ لیٹر ہو گئے. اور یہاں دیکھیں 3 حرفی لکھا ہوا ہے نا, تو 3 حرفی کی جو ٹرم ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے ثلاثی. 3 کو کہتے ہیں ثلاثی, سا کے اوپر پیش, ٹھیک ہے, ثلاثی نہیں بولنا اردو کی طرح, ثلاثی. تو اس کو ہم کہتے ہیں ثلاثی مجرد حروف, یہ افعال, ثلاثی مجرد افعال. تو وہ, یا پھر یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے صحیح افعال. اب صحیح وہ ہوں گے جن کو ہم کہتے تھے صحت مند, اور ابھی جیسے آگے ہم نے گرامر میں QC2 کے پڑھنا ہے کمزور.
تو اب آپ کو صحیح اور کمزور یا صحت مند اور کمزور کا فرق بھی پتا ہونا چاہیے کہ صحت مند کون سا ہے اور کمزور کون سا. اس کو صحت مند اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کا جو روٹ لیٹر تھا ہا میم اور دال، اس میں کوئی بھی ایسا کمزور حرف نہیں ہے نا، نہیں ہے نا. واو بھی نہیں ہے، یا بھی نہیں ہے، الف بھی نہیں ہے، تینوں نہیں ہے نا. تو تینوں نہیں دکھ رہے، لہٰذا کیا ہے یہ صحت مند ہے. تو یہ اس کی بڑی اچھی سی موٹی سی نشانی ہے کہ جن میں یہ واو یا اور الف نہیں ہوگا ہم اسے کہیں گے یہ تو صحت مند ہے. تو حامدہ جو ہے وہ صحت مند ہے. اور حامدہ سے کیا بنے گا؟ حامدہ یحمدو احمد. اب یہ کس پیٹرن پہ؟ سامیہ کے پیٹرن پہ نا. تو سیم اس کی شکل سامیہ کی طرح ہوگی. دیکھیں سامیہ یسمعو اسما. اگر آپ کو سامیہ یاد ہے، یعنی وہ 4 پیٹرن فاتحہ نصرہ ضربہ سامیہ، وہ 4 پیٹرن یاد ہیں تو آپ کو کوئی بھی فعل ہم بتائیں آپ کو آرام سے بنا سکتے ہیں. اب میں آپ سے کہہ رہی ہوں حامدہ سامیہ کے پیٹرن پہ آپ بنا لیں، خود ہی بنا لیں. تو آپ آرام سے اس کے سین میم اور عین کی جگہ ہا میم اور دال ڈال دیں تو آپ سے وہ بنا سکتے ہیں. حامدہ یحمدو احمد حامدن محمودن اور حمدن. ٹھیک ہے، یہاں پہ کون سا لفظ آیا تھا؟ حمدن، تعریف کرنا، مصدر آیا تھا. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. نیکسٹ جناب یہاں پہ ہے مالک، مالک یوم الدین. اب پھر اگین وہی بات آ گئی، مالک کا لفظ تو اسم ہے. ہم نے کہا نا کہ مالک ہے بدلے کے دن کا، تو مالک ہے تو اسم، لیکن یہ ایک ٹیبل میں سے آیا ہے اور وہ ٹیبل کس کا ہے؟ ہم پھر اس کا ڈھونڈیں گے ماضی. اور وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ وہ جناب ہوگا ملکہ. ٹیبل کیا ہوگا؟ ملکہ. وہ مالک ہوا. ملکہ وہ مالک ہوا. یملکو وہ مالک ہوتا ہے یا ہوگا. املک مالک ہو. مالکن مالک ہونے والا، یعنی کہ جو مالک ہے. یہاں سے یہ لفظ ہے جو استعمال ہوا تھا آیت میں، مالکن اسم فاعل. آگے مملوکن جس پہ مالک ہوا، اور ملکن مالک ہونا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے اب آپ کو خود ڈھونڈا کرنا ہے آپ نے کہ یہ جو لفظ ہے مالک یہ کہاں سے آیا ہے ٹیبل میں. تو یہ جناب اس والی جگہ پہ تھا، مالکن. ٹھیک ہے، مالک اسم فاعل تھا اس والے ٹیبل کا. اب ایک اور بات کہ مالکا یملکو کا جو پیٹرن ہے وہ دربا ہے. ٹھیک ہے، اب جب ہمیں پیٹرن پتا چلا کہ دارابا ہے تو پھر ہم اس کی 6 چابیاں آرام سے بنا سکتے تھے. مالکا یملکو. اب ایک بات ہے ذہن میں آ سکتی ہے کہ آپ کہیں کہ آپ نے مالکا یملکو ہی کیوں بنایا، آپ نے اسے مالکا سامیہ کی طرح کیوں نہیں بنایا، یا آپ نے اسے فاتحہ کی طرح کیوں نہیں بنایا. مالکا فاتحہ یفتح ہوتا ہے نا، تو مالکا یملکو کیوں نہیں کہا، یا ناصرہ کی طرح مالکا یملکو کیوں نہیں کہا. تو اس کا کون مجھے بتائے گا ریزن؟ آ سکتا ہے نا ذہن میں سوال. ویسے یہ سارے سوال میرے ذہن میں آ رہے ہیں یا آپ کے ذہن میں آئے بھی ہیں یا نہیں آئے؟ پہلے تو یہ بتائیں نا، کوئی بندہ مجھے نہیں آئے مس، نہیں آئے؟ نہیں آئے. اللہ اکبر. تو میرے میرے ذہن پاس میں بہت ہاں دفعہ میم، آتے ہیں. اچھا نہیں آتے ہیں ذہن میں کہ کس طرح پتا چلے گا کہ زیر لگے گا زبر لگے گا، کس طرح پتا چلے گا. ہاں تو پھر ہاں یہ تو آتا ہے کہ زیر لگے گا زیر لگے گا، لیکن کیوں آتے ہیں یہ نہیں پتا چلتا. اچھا اچھا، نہیں یہ تو ویسے آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کہہ رہی ہیں یہ دارابا پیٹرن سے ہے، حامدہ جو ہے وہ سامیہ پیٹرن سے ہے، تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو جناب اس کا جواب تو بڑا ہی آسان ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس ٹیچر سے پتا چلے گا، یا کسی ڈکشنری سے پتا چلے گا، یا آپ جو بھی اپنی لینگویج کی بک پڑھیں گے اس سے پتا چلے گا. اصل میں عربی کی زبان جو تھی یہ تو پہلے سے بنی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن نازل کیا، سارے لفظ تو پہلے ہی موجود تھے. بعد میں جو غیر عرب لوگ تھے ان کے لیے عربوں نے، یا جنہوں نے بھی ریسرچ کی، جنہوں نے اتنا علم حاصل کیا، انہوں نے غیر عربوں کے لیے، اجمیوں کے لیے زبان کو آسان کرنے کے لیے، عربی سکھانے کے لیے انہوں نے پھر بعد میں رولز بنائے کہ یہ جو لفظ ہیں یہ اس طرح استعمال ہوئے ہوں گے، اس کا یہ ہوا ہوگا. یہ تو جو لفظ پہلے سے ایگزسٹ تھے، مالکا یملکو ہی ایگزسٹ کرتا ہے، اس کے علاوہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. حامدہ یحمدو ہی ایگزسٹ کرتا ہے، اس کی دوسری فارم ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. لہٰذا یا پھر اگر کرتی ہے تو ان کا کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جن کے پھر نا 2-3 ٹیبلز بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پھر کسی اور میننگ میں یوز ہوتا ہے. لہٰذا یہ چیزیں پہلے سے تھیں، پھر ان کو رولز دیے گئے، ڈیفائن کیا گیا. لہٰذا اب یہ آپ کو ٹیچر ہی بتائے گا سب سے پہلے، یا کہیں کسی بک سے ہی آپ پڑھیں گے، کسی ڈکشنری سے ہی پڑھیں گے کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو فعل ہے یہ فلانے ٹیبل میں سے جائے گا.
फलाने बाब में से जाएगा। तो पहली दफा तो आपको सीखना ही है, ठीक है, इसको रट्टा ही मारना है आपने। अब इसको, और इसको फिर तरीका क्या होता है, आप हमेशा कोई डिक्शनरी खोलें अरबी की, आप उसका माजी जब लिखेंगे तो साथ लाजमी मुजारे लिखा होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि माजी और मुजारे इकट्ठे ना लिखे हों, क्योंकि जब तक उसका माजी मुजारे नहीं पता तो हमें टेबल उसका बाब नहीं पता चलता ना। जैसे हम पता फातहा यफ्ताहु, नासरा यंसुरु, अब नासरा फातहा दोनों एक जैसे हैं, तो उनके यंसुरु और यफ्ताहु से पता चला कि वो बाब कौन सा था। इसी तरह दाराबा यदरीबू, तो ये हमें दो दो लफ्ज के पेयर मिल जाते हैं किताबों में, फिर से हमें पता चल जाता है अच्छा अच्छा ये तो वो उस फलाने बाप से है। जब बाप पता चल गया फिर सारा कुछ पता चल गया, फिर तो आगे आराम से हम उसकी पूरी गर्दान तैयार कर लेते हैं। तो ये होता है असल में। लिहाजा पहली दफा तो आपको इसको याद ही करना पड़ेगा, और वो आसान है। वो आप जब बार बार अपने मुंह से बोलेंगे ना, बार बार आप उसे बोलते रहे, हामिदा यहमदू, हामिदा यहमदू, अब आपकी ऑटोमेटिकली मुंह से निकलेगा ही हामिदा यहमदू। ऐसा हो नहीं सकेगा कि आप गलती से कह दें हामदा यहमदू। आप मतलब उसका फिर आपको खुद ही आपका दिमाग बोलेगा कि नहीं नहीं तुमने कुछ गलत पढ़ा है, वो तो साउंड ही चेंज हो गई। तो इसका सारा तरीका ही ये है कि हमेशा टेबल्स को याद करने का कि बार बार लाउडली अपने मुंह से रिवाइज करें, ताकि आपके कान सुने, आपका ब्रेन सुने। वो आपकी जो टोन है ना, वो टोन तैयार हो जाएगी, तो फिर आपको कभी भी नहीं भूलेगा। और जब आपको उसका बाप याद हो गया तो फिर तो काम आसान हो गया, ठीक है, फिर आपने इंशाल्लाह आगे फिर गलती नहीं होगी। तो ये तो हमेशा बार बार करने से इंशाल्लाह आ जाएगा। तो बस अब आप याद रखें, मेरे साथ सब अपने माइक्स बंद करके बोलें, मलका यमलिकु, एमलिक, मालिकुन, ममलूकुन, मिल्कुन, ठीक है। और ये दाराबा पैटर्न से, और इसके रूट लेटर होंगे मीम लाम काफ, और ये भी तीनों देखें सेहतमंद ही हैं। अच्छा जी, आगे है नाबुदू, इया का नाबुदू, तो नाबुदू तो एग्जैक्ट टेबल में से है, इसका इशारा तो फौरन सब कर सकते हैं, ये मुजारे का है ना, अपनी तरफ ज्यादा उंगलियां। नाबुदू, हम इबादत करते हैं, ये QC1 में हम पढ़ चुके हैं। आबदा याबुदू, उबुद, आबिदुन, माबूदुन, इबादतुन, इसका मजदर थोड़ा डिफरेंट था, उसने इबादत की, उसने बंदगी की। ये नासरा बाब से था, और इसके रूट लेटर क्या थे, आइन, बा और दाल, ये भी तीनों सेहतमंद हैं। चलें जी, आगे कौन सा, ये आ गया मगदूब, अल मगदूब। अच्छा देखें फेल और भी हैं, ये देखें यहाँ पे इहदी, इहदी भी एक फेल गुजरा है, ये ऊपर मुस्तकीम भी फेल है, इसके बाद अनमता भी फेल है, दुआलीन भी एक फेल से टेबल से ही बना है, लेकिन ये सारे हायर लेवल के हैं। इनमें से इहदी तो हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह QC2 में, अगले कुछ लेसन्स में। मुस्तकीम और दुआलीन और अनमता जो है ना, ये QC3 में पढ़ेंगे, ये थोड़े से बड़े वाले फेल हैं। तो इसलिए आपको सिर्फ वही बताए जा रहे हैं कि जो आपसे रिलेटेड हैं, या जो अब तक आप QC1 में पढ़ चुके हैं, जिसका पैटर्न आप पढ़ चुके हैं, वो आपको बताए जाएंगे, सारे नहीं बताए जाएंगे। इसलिए इस चक्कर में मत रहिएगा कि शायद हम सारा कुछ जान लेंगे। स्टेप बाय स्टेप बहुत आराम से चलेंगे, ताकि आपको बिल्कुल भी बर्डन ना फील हो। अच्छा, अब मखदूब जो है, अब फौरन आप सोचें कि इसकी साउंड किस तरह की है। ये देखें, जैसे हम इसे मफूल नहीं कहते थे, मफूल, ऐसे मखदूब, सेम वो साउंड है। तो उस तरह टेबल में से इसे मफूल की जगह पे ये आया है। लिहाजा इसका जो टेबल बनेगा वो बनेगा गौदीबा से, ठीक है। गादिबा वो गजब नाक हुआ, या वो उसने गजब, वो गजब वो गुस्सा हुआ, ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं गादिबा। और इसके भी देखें, द्वाद के नीचे जेर आ गई, फौरन हमें पता चल गया कौन सा पैटर्न है, सामिया पैटर्न है। गादिबा, ये लफ्ज इसी तरह इस्तेमाल होता है कुरान में, गादिबा, और इसका मुजारे इसी तरह इस्तेमाल होता है, यगदबू। ये जब कभी इस्तेमाल होगा फेल तो इसी कंडीशन में इस्तेमाल होगा, गादिबा, यगदबू, इगदिब, इगदब, सॉरी इगदब, गादिबुन, मखदूबुन, और गदबुन, गजब होना, ठीक है। गादिबा, सब लोग रिवाइज करें मेरे साथ, माइक्स बंद रख के। गादिबा, यकदबु, इगदब, गादिबुन, मखदूबुन, गदबुन। और इसके रूट लेटर क्या होंगे, गैन, द्वाद और बा, और पैटर्न कौन सा होगा, बाब कौन सा होगा, सामिया, ठीक है। अब ये भी आपने इंशाल्लाह याद रखना है कि सामिया बाब से था वादिबा। जिस तरह पहले तो हमने सामिया के सिर्फ QC1 में 3 पढ़े थे ना, सामिया, आलिमा, आमिला। आज देखें हमने 2 और पढ़ लिए, हामिदा, गादिबा। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, आप अपने एक रजिस्टर बना लें,
ایک کے اوپر لکھ لیں صفحے کے اوپر فاتحہ باب، ایک پہ لکھ لیں، ایک دو صفحے چھوڑ کے لکھ لیں نصرہ باب، اور پھر جو جو آپ ہر روز لیسن میں پڑھتے جایا کریں گے نا، اس کے نیچے لسٹ بنا لیں، فاتحہ کے نیچے فاتحہ والے جتنے بھی آتے جائیں گے، اسی طرح ناصرہ کے نیچے ناصرہ، جیسے آج ہم نے پیچھے کون سا پڑھا ہے، ہم نے ابدا، وہ تو خیر پہلے ہی پڑھا ہوا تھا، اور ایک ہم نے پڑھا تھا یہ والا دارابا والا پڑھا تھا، مالکا والا، وہ دارابا والی آپ پیج پہ لکھ سکتے ہیں، اور حامدہ کو اور غادبہ کو آپ سامیہ والے پیج کے اندر لکھ سکتے ہیں، تو اس طرح آپ کی شروع سے نا ایک لسٹ بن جائے گی کہ یہ سارے فاتحہ والے ہیں، یہ سارے ناصرہ والے ہیں، یہ سارے یہ ہیں، تو وہ بڑا اچھا ایک آپ کو یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس طرح کر کے یہ ہمارے بس 4 ہم نے افعال پڑھنے تھے اس میں سے، قرآن پارٹ میں سے، ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ ہمارا پہلا پارٹ مکمل ہوا۔ تو اس کے بعد ہم دعا اینڈ پہ ہی کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے پورشن پہ۔ جی بسم اللہ کرتے ہیں ہم اپنے گرامر پارٹ میں، اور دیکھیں اب ہم اس کا نام کیا رکھیں گے۔ یہ ہمارا ہے، دیکھیں صفحہ لکھا ہوا ہے پر، کورس 2 کا صفحہ نمبر 1 اشارہ نمبر B۔ تو جب آپ اس کو ورک بک میں بھی دیکھا کریں گے یا جیسے بھی لیسن کا نام آئے گا نا، تو اسے ہم کہا کریں گے G1B، گرامر یعنی G سے گرامر، 1 سے 1 پیج، اینڈ B سے اشارہ B، اس طرح کر کے اس کا ہوا کرے گا نام۔ اور آگے دیکھیں آج ہم نے اس میں پہلا فعل پڑھنا ہے جو اپنا ہمارا کمزور کا تھا نا، کمزور کا جو ہم شروع کر رہے ہیں پیٹرن، اس میں ہمارا پہلا فعل ہے وہابا، اور یہ قرآن میں 22 دفعہ آیا ہے انشاءاللہ۔ اس کو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم ایک دفعہ پھر ریوائز کریں گے۔ یہ آپ فکر نہ کریں، ہر سبق کے شروع سے پہلے کمزور افعال کیا ہوتے ہیں، کیسے بنتے ہیں، ان کا سارا ٹیبل، ان کی ہر چیز آپ کو اتنی دفعہ ریوائز کرائیں گے کہ آپ نے پریشان ہو جانا ہے، بلکہ کہ بس بھی کرو تو یاد ہو جائیں گی چیزیں۔ ابھی پہلے چونکہ پہلا دن ہے نا، نیا نیا لگ رہا ہے، تو اس لیے بالکل نہیں گھبرانا، یہ نہیں سوچنا کہ یہ کیا چیز ہے۔ کل جیسے کسی نے کہا تھا کہ پتہ نہیں تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ وہ کچھ ڈفرینٹ ہے، تو میں نے کہا ظاہر ہے QC1 سے تو ڈفرینٹ ہے، یہ تو ماننا پڑے گا، لیکن اتنا بھی ڈفرینٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کیا ہے۔ بس آپ پہلے صحت مند افعال پڑھتے تھے، اب آپ کمزور افعال پڑھیں گے۔ کمزور ہم اسے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان میں ان تینوں حروف میں سے کوئی نہ کوئی کمزور حرف اس میں استعمال ہوا ہوتا ہے، اس کے روٹ لیٹرز میں سے، اس کے مادے کے حروف میں سے، اور وہ کمزور لیٹر کون سے ہیں؟ واو، یا اور الف۔ اگر آپ کو ان کے ماضی کے، اچھا سارے ٹیبل میں سے نہیں ڈھونڈنا، ماضی کا پہلے والا جو ہمارا اس اشارے کے اوپر ہوتا ہے، اس والے لفظ کو دیکھنا ہے، اس میں اگر ان تینوں میں سے کوئی لفظ ہو تو چپ کر کے آنکھیں بند کر کے کہہ دیجیے گا کہ یہ کمزور فعل ہے۔ اور پھر کمزور کی مزے کی باتیں یہ ہیں کہ اسے کمزور کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کی ساؤنڈ، اگر آپ کو درد ہوتی ہو، آپ کمزوری فیل کریں، پین فیل کریں، تو آپ کی ساؤنڈز بھی اس طرح کی نکلتی ہیں، آ او ای، ایسے کر کے آوازیں نکلتی ہیں نا، تو اس کو بس ایک نشانی کے طور پہ یاد رکھ لیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ جیسے آپ کے سامنے اگزامپل فعل ہیں کچھ، وہبا، وعدہ، قالا۔ اب یہ کمزور کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایک حرف ایسا ہے کہ جو ان تینوں میں سے کوئی ہے۔ کیسے؟ شروع میں واو ہے، دوسرے والے میں بھی واو ہے، تیسرے والے میں الف دکھ رہا ہے، لہٰذا پھر اسے ہم کہہ دیں گے کہ یہ کمزور فعل ہے۔ اچھا، کمزور فعل کے اندر ایک بھی کمزور حرف ہو تو وہ پورے فعل کو کمزور کر دیتا ہے۔ وہ مثال ہم نے کل بتائی تھی کہ جیسے آپ کی باڈی کے کسی ایک حصے میں درد ہو، ٹھیک ہے، آپ کا بازو درد ہو رہا ہے تو آپ کی پوری باڈی پین فیل کرتی ہے، تو سیم یہ والا چکر ہوتا ہے کہ آپ کی پوری باڈی یعنی کہ پورا فعل جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا اس ایک لفظ کی وجہ سے، اس ایک حرف کی وجہ سے، تو یہ وجہ ہوتی ہے۔ اچھا، کمزور افعال کی 3 خصوصیات ہیں بڑی مزے کی، اور اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوگا ٹیبلز بناتے وقت۔ ان کو آپ نے رٹا مار لینا ہے کہ کون کون سی 3 باتیں ہیں ان کی، ٹھیک ہے، ہر دفعہ ہم یہ ریوائز کریں گے، ہر دفعہ ریوائز کریں گے، آپ کو یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، وہ 3 باتیں کون سی ہیں ان کی خاص کمزور افعال کی؟ پہلی بات تو یہ، اور یہ بڑی مزے کی ہے، کہ آتے یہ انہی 4 پیٹرنز پہ ہیں جو ہم نے QC1 میں پڑھے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو بار بار کہتے تھے کہ QC1 کے ٹیبلز اچھی طرح یاد کر لیں۔ جن کو QC1 کے ٹیبلز اچھے یاد ہوں گے ان کو QC2 بھی اچھا سا یاد ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جتنے بھی ٹیبل بنانے ہیں یا تو فاتحہ یفتحو کے سٹائل پہ بنیں گے، یا ناصرہ ینصرو کے سٹائل پہ بنیں گے، یا ضربہ یضربو کے سٹائل پہ بنیں گے، اور یا پھر سامیہ یسمعو کے سٹائل پہ بنیں گے۔ انہی 4 باب کے سٹائل کے اوپر وہ جو کمزور افعال اپنے بنائیں گے ٹیبلز، سیم اسی سٹائل پہ بنائیں گے۔ نمبر 1 بات، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لیں۔ نمبر 2،
नंबर 2 मजे की बात यह है कि चूंकि ये कमजोर हैं, लिहाजा ये बेचारे कभी कभी गायब भी हो जाते हैं। यानी अच्छा खासा लफ्ज बना रहे होंगे, जहां इनको फील होगा कि इनकी इनकी जरूरत नहीं है, बीच में चुप करके स्किप कर देंगे। यानी कि बड़े जैसे कहते हैं ना, खानदान के अच्छे लोग जो होते हैं बेचारे हर जगह सेक्रीफाइस कर देते हैं, अपना हिस्सा छोड़ देते हैं। ये वैसे हैं बेचारे कि इनको हमेशा कभी फील होगा तो ये बीच में से स्किप हो जाएंगे। कभी ऐसा भी होगा कि एक लफ्ज वाओ था, लेकिन उसको लगा कि नहीं यहाँ पे तो या को होना चाहिए था, तो वो एक दूसरे से रिप्लेस भी हो जाएंगे। कई जगहों पे अलिफ होगा, तो वो किसका बदला हुआ हिस्सा होगा, या वाओ का या का। तो मतलब एक दूसरे से इंटरचेंज भी हो सकते हैं और स्किप भी हो सकते हैं, गायब भी हो सकते हैं। तो ये इनकी बड़ी मजे की बात है। इसको हम इस तरह याद रख सकते हैं कि ये हमेशा टीम वर्क की तरह काम करते हैं। ये बहुत अच्छे हैं और टीम वर्क की तरह काम करते हैं, एक दूसरे का साथ भी देते हैं, जहां एक दूसरे की जरूरत पड़े पहुंच जाते हैं सहारा देने के लिए, और कभी कभी गायब भी हो जाते हैं, सबमिट भी कर देते हैं अपने आप को। अच्छा, एक जो इस ट्रायंगल के अंदर एक छोटा सा आपको हमजा भी दिख रहा है। ये हमजा जो है ना, ये भी एक मजे का एक फेल है, ये रेस्क्यू वर्ड है। ये है तो कमजोर नहीं, यानी कि ये रेड नहीं लिखा हुआ, कमजोर नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन तीनों को जरूरत पड़ जाती है हमजा की। तो वो सम टाइम किसी लफ्ज को पूरा करने के लिए हमजा भी बीच में आ जाता है जंप करके, वो इनकी ना मदद करने के लिए कभी कभी पहुंच जाता है। वो जैसे जैसे आप इंशाल्लाह फेल पढ़ेंगे, उनके टेबल्स बनाएंगे, आपको आइडिया होगा कि कहाँ पे हमजा ने आके हमारी हेल्प की, कहाँ पे गायब हो गए, कहाँ पे एक दूसरे से रिप्लेस हो गए। वो इंशाल्लाह आप बनाते जाएंगे, आपको समझ आती जाएगी। बस फिलहाल आप याद रखेंगे कमजोर हरूफ चूंकि थक जाते हैं, लिहाजा कभी गायब हो जाते हैं और कभी रिप्लेस हो जाते हैं, टीम वर्क की तरह काम करते हैं। अच्छा, ये तो थी दूसरी बात। तीसरी बात क्या है? कमजोर अफाल की तीसरी बात है कि अगर आपको इनके माजी में, मैंने आपसे कहा ना कि हमेशा रूट लेटर हम माजी में ही देखा करेंगे, पहले माजी के पहले लफ्ज में, जो माजी की चाबी होती है ना उसमें देखा करेंगे। अच्छा, माजी के लफ्ज में कभी अगर आपको अलिफ दिखे, ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे काला काला था ना एक फेल, काफ अलिफ और लाम। तो जब कभी आपको माजी में अलिफ दिख रहा हो, तो आपने ये अंडरस्टूड समझना है कि अलिफ उसका रूट लेटर का हिस्सा नहीं है। अलिफ कभी भी किसी भी फेल के रूट लेटर का हिस्सा नहीं होता, यानी मादे के हरूफ में अलिफ कभी भी नहीं होता, ठीक है। और एक और बात, अलिफ कभी शुरू में भी नहीं आता, कभी भी। ये अलिफ की खसूसियत है। अलिफ किसे कहते हैं? अलिफ एक खाली खाली डंडे वाले को कहते हैं। एक होता है जिसके जैसे अलिफ लगा के ऊपर हमजा, जबर, जेर, पेश, वो अलिफ नहीं होता, वो हमजा होता है, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे आगे चल के। फिलहाल अब जो खाली एक डंडा होता है ना, वो अलिफ होता है। तो अलिफ ना तो कभी लफ्ज के शुरू में आता है, ना कभी रूट लेटर का हिस्सा होता है किसी भी फेल का। और अगर कभी आपको माजी में दिख भी रहा है, तो आप फौरन समझ लें कि या तो वो वाव से बदला हुआ है या फिर वो या से बदला हुआ है। यानी असल में जो हरूफ है कमजोर, वो दो ही थे, वाव या। अलिफ ने समटाइम उनकी जस्ट रिप्लेसमेंट के तौर पे आया था। जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये जो है काला, ये काला और दआ, ये दो फेल हम पढ़ेंगे ना, आपको हम दिखाते भी थे टेबल में। तो ये जो काला और दआ है ना, ये असल में काफ अलिफ और लाम रूट लेटर नहीं है इसका, बल्कि ये वाव से बदला हुआ है। तो ये असल में रूट लेटर थे इसके, काफ वाव और लाम। इसी तरह दाल आइन और अलिफ, लेकिन अलिफ उसका रूट लेटर नहीं है, ये था दाल आइन और वाव, ठीक है। इस तरह कुछ और फेल आएंगे, जैसे आगे आएगा कादा, जादा। तो यहाँ पे जो काफ अलिफ और दाल है, ये या से बदला हुआ है। और जादा के अंदर भी जो जाल अलिफ और दाल दिख रहा है, लेकिन वो असल में रूट लेटर थे, जाल जे, अलिफ की जगह या और दाल, ठीक है। ये इंशाल्लाह जब हम ये वाला फेल पढ़ेंगे ना, काला का दा का, उस वक्त तक आपको फिर बताऊंगी मैं कि कैसे पता चलता है कि कैसे बदलना है और क्या करना है। उसको आप परेशान ना हो, बस फिलहाल इतना याद रखें कि अलिफ जो होता है वो असल सिर्फ दिख रहा होता है, वो असल में बदला हुआ होता है, किससे? या वाव से या से। बस इतनी सी बात फिलहाल याद रखें, फिर जैसे जैसे आती जाएगी ना इंशाल्लाह उसको देखेंगे। आज तो वैसे भी वहाबा हमने पढ़ना है, वहाबा में तो अलिफ है ही नहीं है, इसलिए फिलहाल तो परेशान ही ना हो आप। अच्छा, ये हमारा वो कमजोर अफाल का मास्टर टेबल है। पहले हम करते होते थे फातहा का 4 बाब ना, फातहा, नसर और दरब, सामिया। और इसकी याद है ना वो स्टोरी,
کہ قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی، ناصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربا اس لیے سن لو، سامیہ۔ اب ہم چونکہ کمزور افعال پڑھنے لگے ہیں تو کل ہم نے اس کی بھی ایک سٹوری پڑھی تھی، وہ صرف اس کو یاد رکھنے کے لیے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم پہلے کون سا پڑھیں گے بعد میں کون سا، تاکہ ایک ترتیب ہمارے ذہن میں آ جائے، تو ایک شکل سے ہمارے ذہن میں بن جائے۔ اب وہ کیا تھی؟ ہم نے کہا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہبا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا۔ تو یہ 6 لفظ ہم نے کمزور افعال کے یاد کر لیے اس والی سٹوری سے۔ یہ سٹوری کوئی ایسا اس طرح کورس کا حصہ نہیں ہے کہ یا گرامر کا کوئی خاص لازمی جز نہیں ہے کہ اگر میں کہوں آپ کو جی سٹوری نہیں یاد تو شاید آپ پاس نہیں کر سکیں گے۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے خود سے بنائی ہوئی ہے جسٹ ایک آسانی کے لیے، اور اس کا یقیناً آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کہ کتنا اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ جب ایگزام میں یاد نہیں نا، جب ابھی تو تھوڑے سے نا فیل، اب جب وہ زیادہ سارے ہو جائیں گے اور جب ایک دم بیٹھے بیٹھے یاد نہیں آئے گا کہ یہ کون سے والا ہے، یہ کہاں سے کر کے آیا ہے، تو کئی دفعہ یہ سٹوری بڑی کام آ جاتی ہے، پھر بندہ نا وہ اپنی سٹوریاں چلا چلو کے پہنچ جاتا ہے کہ یہ کس والے باپ سے تھا، کون سے کمرے سے اٹھ کے آیا ہے، تو یہ وہاں پہ فائدہ دے گا آپ کو، پھر پتہ چلے گا۔ فی الحال آپ اس کو بس پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ کرتے جائیں۔ یہ تو ہماری وہ تمہید تھی جو ہم نے کمزور افعال کی بنائی۔ اب ہم انشاءاللہ پہنچتے ہیں وہابا کے اوپر۔ پہلا فیل آسان ہی ہے، ابھی ہم نے کہا نا کہ یہ ہیں تو انہیں پیٹرن پہ، فاتحہ ناصر اور ضربہ سامیہ میں سے، تو بننے تو وہی ہیں، آگے سے تو کوئی کام نہیں ہے، ٹیبل کی شکل تو ساری وہی ہے، ماضی بھی اس طرح کا، مضارع بھی، امر بھی، سارا کچھ، صرف تھوڑا سی اس کا لفظ بدلے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہابا ہم نے پڑھنا ہے، پیچھے ذرا اپنے ماسٹر ٹیبل پہ آئیں، یہ ہے پہلا وہابا، اللہ نے دینے کا، یعنی کہ دینے کی جو بات ہے یہاں سے اب شروع کریں گے۔ اب آپ اس کو ایک دفعہ اس ٹیبل کو یاد رکھنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہابا کس خانے میں ہے۔ وہابا جو ہے وہ دیکھیں فتح کے سامنے ہے، یہ کسی ترتیب سے ہی یہاں رکھے ہوئے ہیں سیٹ کر کے، تو آپ نے یہاں سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ وہابا کا جو پیٹرن ہوگا وہ فاتحہ کو فالو کرے گا، ٹھیک ہے؟ یہ چونکہ وہ فاتحہ کی لائن میں ہے، یہ فاتحہ کے سامنے آیا ہے وہابا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ایک آپ کو میں ہنٹ بتا رہی ہوں کہ وہابا نے فاتحہ کے سٹائل پہ چلنا ہے، تو یہاں سے اس کو ایک دفعہ نوٹ کر لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، وہابا جو ہے یہ کمزور اس لیے ہے کہ اس کے شروع میں واو آ گیا ہے، دیکھیں ریڈ کلر سے لکھا بھی ہوا ہے، اور ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے عطا کیا، وہابا اس نے عطا کیا، یا اس نے بخشا، یا اس نے دیا، اور یہ آپ کو قرآن کی بہت سی دعاؤں میں مل جاتا ہے۔ ربنا جیسے نیچے لکھا بھی ہوا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا، ہب لنا، یہاں جو ہب ہے یہ فعل امر استعمال ہوا ہے اس کا، من لدن کا رحمہ انک انت الوہاب، یہ بھی اس کا اسم فاعل میں سے، یعنی کہ وہاب میں سے اس کا مبالغے کا صیغہ یوز ہوا ہے۔ تو اس طرح وہ دعا بھی ہے نا جو سورہ کہف میں بھی آتی ہے، اس میں بھی میرا خیال حب استعمال ہوتا ہے، جی، ربنا، رب حبلی من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ بالکل وہاں بھی یہ استعمال ہوئی ہے، یہ بہت سی ہماری دعاؤں میں آتا ہے، تو انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا کہ اب آپ کو قرآن کا یہ لفظ بھی آتا ہے۔ تو دیکھیں اب جیسے ہم پہلے پڑھتے تھے فعل، اس کا پہلے ماضی بناتے تھے، پہلی چابی پتہ ہوتی تھی، پورا کمرہ ہم بنا لیتے، جیسے ہم فعلا پتہ تھا، فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا، یاد آیا؟ اب چونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں اور یہ ٹیچر آپ کو بتاتا ہے کہ وہابا نے فاتحہ کے پیٹرن پہ جانا ہے، تو اگر فاتحہ آتا ہے نا تو اگلا آپ خود بنا لیں گے، فاتحہ فتحو فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا، تو وہابا اب اسی ساؤنڈ پہ اگر میں نہ بھی لکھوں، وہابا وہبو وہبتا وہبتو وہبتم وہبنا، کوئی آیا ڈفرنس؟ رتی برابر بھی نہیں آیا۔ تو لہٰذا پیٹرن کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اگر آپ کو پیٹرن فاتحہ کا یاد ہے تو وہابا کا بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، اب خاص کر ماضی میں تو اس کی کوئی چینج ہے بھی نہیں، یہاں پہ کسی نے کوئی حرکت نہیں کی، کسی کمزور حرف نے کوئی نہیں غائب ہوا، کوئی نہیں بدلا، کوئی نہیں کچھ، تو اس لائن کو تو آپ بغیر آنکھیں بند کر کے رٹا مار لیں۔ وہابا اس نے عطا کیا، وہبو ان سب نے عطا کیا، آپ لوگ ہینڈ ریز کرنا شروع کریں پھر میں سنتی ہوں۔ وہبو ان سب نے عطا کیا، وہبتا آپ نے عطا کیا، وہبتو میں نے عطا کیا، وہبتم آپ سب نے عطا کیا، وہبنا ہم سب نے عطا کیا۔ یہ تو پتہ ہے نا ماضی کی چینجنگ ساری لاسٹ پہ ہوتی ہیں، ٹیل پہ ہوتی ہیں، اس کی دم پہ ہوتی ہیں۔ تو چلیں جس سسٹر بشرا آپ مجھے کروائیں وہابا کا ماضی۔ وہبا وہبا اس نے
वहाबा वहाबू वह सिस्टर देखें, दो सिस्टर, बुशरा, बुशरा इम्तियाज अच्छा, नाम मिक्स हो गए, बुशरा इम्तियाज जी। वहाबा उसने अता किया, वहाबू उन सब ने अता किया, वहाबता जी जी। मैंने अता किया, नहीं, वहाबता वहाब आपने, वहाबता आपने तुमने। अता किया, हम्म, सॉरी, आपने अता किया, वहाब तू मैंने अता किया, वहाब तुम आप सब ने अता किया, वहाबना हम सब ने अता किया। वेरी गुड। अच्छा सिस्टर सदफ आबिद, आप कराएंगे सिर्फ अरबी, अब तर्जुमा नहीं बोलेंगे, सिर्फ अरबी में बताएं तेज तेज। वहाबा, वहाबू, वहाबता, वहाबतुम, वहाबना, वहाबत। अच्छा, आपने मोनस भी बता दिया, क्या बात है जी। हाँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, सिर्फ चौथे में जो था ना चौथा, वहाब तू है, वहाब तू, तुम नहीं, तुम अगला है, वहाब तू वहाब तुम, इस तरह करके। अच्छा, आगे हैं सिस्टर बुशरा नदीम, आप करवाएं अब, सिर्फ अरबी बोलिएगा। वहाबा वहाबू वहाबता वहाबतू वहाबतुम वहाबना वहाबत। माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, अब इसकी बोलचाल भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। सिस्टर सीमा आप सवाल करें और सिस्टर शजिया आप रिप्लाई करेंगी। अच्छा, बोलचाल सेम वही पैटर्न है, सेम क्यूसी वन वाला, कि जब हम साइड वालों को कहेंगे तो हमारा इशारा नहीं बदलेगा, जब हम सामने बोलेंगे तो उसने कहना है, जैसे मैं कह रही हूँ हल वहाबा, क्या उसने अता किया, तो आप कहेंगे जी उसने अता किया, नाम वहाबा। इसी तरह ज्यादा का कहूंगी हल वहाबू, क्या उन सब ने अता किया, आप कहेंगे नाम वहाबू, जी उन सब ने, मेरा इशारा नहीं बदला। अब जब मैं सामने कहूंगी हल वहबता, क्या तुमने अता किया, तो वो कहेगा जी मैंने अता किया, तो तुमसे मैं हो जाएगा, तो फिर हम कहेंगे नाम वहाबू। और जब वो सबसे पूछेगा हल वहाब तुम, क्या तुम सब ने अता किया, तो वो कहेगा जी हम सब ने अता किया, तो हम सब हो जाएगा। तो हम सब के लिए हम क्या करते थे, ना हम वहाबना, सेम वही स्टाइल है, साइड पे इशारे नहीं बदलने, आमने सामने चेंज होंगे। ता तू तुम ना, ता तू तुम ना, बस एंड वाला वो बदलेगा, बाकी सारा वही। तो इसको अब आप आराम से करा सकते हैं। सिस्टर सीमा आप सवाल करें और सिस्टर शजिया आप रिप्लाई करें। हल वहाबा, नाम वहाबा, हल वहाबू, नाम वहाबू, हल वहाबता, नाम वहाबतु, हल वहाबतुम। नाम वहाबना। ना हम, वेरी गुड माशाल्लाह। हम नाम वहाबना का क्या मतलब होगा? जी हाँ हाँ, हम हम सब ने सब। अता किया। ठीक है, वेरी गुड। चलें जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह, खुश हो जाएं, आपने पहला स्टेप क्रॉस कर लिया। अब हम पहुंचते हैं उसका मुजारे। मुजारे कैसे बनाना है, अब जरा एक दफा देखें। वैसे तो ये बना हुआ है, हम बना नहीं रहे, ऑलरेडी बना हुआ है, कुरान पाक में पहले यूज हो रहा है जिस तरह यूज हो रहा है। सिर्फ आपको बताने के लिए कि कुछ लोग होते हैं कहते हैं लॉजिक बताओ कैसे बना, तो सिर्फ लॉजिक्स बताने के लिए कि जरा इसको देख लें, इसकी जरा मैथमेटिक्स के कैसे है। कि पहली बात कि वाहा बा है, तीनों पे जबर है, लिहाजा सामिया पैटर्न तो वैसे ही आउट हो गया। सामिया पे तो वो है ही नहीं ना, क्योंकि सेंटर में उसके जेर नहीं है, वरना वो लफ्ज होना था वाहिबा। इस वाले चौथे को तो वैसे ही आप निकाल दें। अब रह गए तीन, तीन हमारे पास कंडीशन। चूंकि आपको पता है कि फतहा नसरा दराबा तीनों का माजी एक जैसा होता है, तो तीनों में वहाबा ही होना था, वहाबा वहाबा वहाबा। अब मुजारे तीनों का मुख्तलिफ था, वहीं से पता चलना था कि इसने किस बाब पे जाना है। ये अगर वो होता फातहा, तो वो होना चाहिए था वहाबा यौहाबू, अकॉर्डिंग टू रूल्स, जैसे यफ्ताहू ऐसे यौहाबू। अगर वो होता नासरा यंसुरू की तरह, तो होना चाहिए वहाबा यौहुबू, ठीक है, यौहुबू। अगर वो होता दराबा यदरीबू की तरह, तो असूलन उसको उस सांचे में डालने के बाद वो बनना था वहाबा यौहिबू। अब मसला ये है कि हम जो मर्जी कहें, अरबों को जो अच्छा लगा, उन्होंने कहा नहीं जी, वैसे भी उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो बनना ही पहले वाले पे है, कि उनको जो बोलने में अच्छा लगा। उसमें से भी, अब ये देखें, असल में तो फातहा बाप पे वो था, क्योंकि वो फातहा के कमरे के सामने रखा हुआ था ना हमने वहाबा को, तो यौहा बू बनना था, लेकिन उनको यौहा बू पढ़ना भी मुश्किल लग रहा, या कह लें कि अरबों में इस तरह करके वो ज्यादा यानी कि जुबान को गोल मोल करके उनको नहीं अच्छा लगता। वैसे भी जो यऊ है यऊ, उसमें जबर के साथ वाव जो है ना वैसे भी सूट नहीं करती। जबर के साथ या तो अलिफ सूट करता है, हमेशा जो फ्रेंड होता है जबर का वो अलिफ ही होता है। वाव के लिए उनको नहीं अच्छा लगा। उन्होंने, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि कमजोर अफाल की ये खसूसियत है कि जब कभी उनको अपनी जरूरत महसूस ना हो तो फौरन वो गायब हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं। यहाँ पे यऊहा बू में वाव को लगा कि नॉट फिट, फिट नहीं आ रहा,
فوراً واو غائب ہو گیا کیونکہ وہ کمزور فعل تھا، کمزور حرف تھا، لہٰذا وہ اور شارٹ ہو کے کیا بن گیا؟ یہبو۔ تو یہ آسانی ہے کمزور، اس لیے ان کو صحت مند سے تھوڑا الگ رکھا گیا ہے، ورنہ تو اگر یہ سیم اسی پیٹرن پہ بن رہے ہوتے تو ہم ان کو آرام سے فاتحہ کے باب میں ڈال کے کام ختم کرتے۔ ان کا الگ سے پیٹرن بنا ہی اس لیے کہ یہ کمزور ہیں، سم ٹائم تھوڑی سی اپنی شکل بدل لیتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، بیچ میں سے لفظ چھوٹا ہو جاتا ہے، تو اس لیے اب آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے ایٹ دا اینڈ۔ یہ سارا کچھ یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف سلائیڈ ہے، آپ جسٹ اس کو دیکھ لیں، ادروائز کوئی ضرورت نہیں ہے، سمپل یاد رکھیں بغیر سوچے سمجھے، واہبا یاہبو، واہبا یاہبو۔ اور یہ کیسے یاد ہوگا؟ بار بار بولنے سے، بار بار بولنے سے۔ جب آپ بولیں گے واہبا یاہبو تو کبھی بھی منہ سے نہیں نکلے گا واہبا یوہیبو، واہبا یاہیبو، واہبا، کس بھی، آپ اس کو بار بار بول بول کے یاہبو 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 اتنی دفعہ بولیں کہ اس کا مضارع آپ کو پکا یاد ہو جائے۔ اور جب آپ کو پتا ہے کہ جب اس کی مضارع کی ایک چابی پتہ چل گئی تو آگے سے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اب جب پتہ چل گیا یاہبو تو آگے سے تو وہی والی ساری سٹوری، کیسے؟ یاہبو یاہبونا تہبو اہبونا تہبونا نہبو، جیسے ہم کہتے تھے یفعلو یفعلونا تفعلو افعلو تفعلونا نفعلو، تو کچھ مشکل ہوا تھا؟ باقی سارے تو وہی ردم، وہی سارا۔ ہم نے سائیڈ والوں کے لیے یا یوز کیا تھا، جمع کے لیے واو نون یوز کیا تھا، پھر ہم نے سامنے کے لیے تا یوز کیا تھا، جمع کے لیے اس کے ساتھ واو نون بھی یوز کیا تھا، اپنے لیے ہم نے آ یوز کیا تھا، سب کے لیے نا یوز کیا تھا۔ باقی ساری تو وہی سٹوری ہے، صرف پہلا لفظ پتا ہونا چاہیے۔ تو جب آپ کو یہبو پتہ چل گیا تو اب تو بات ختم، یہبو یہبونا تہبو اہبو تہبونا نہبو، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا؟ یہبو وہ عطا کرتا ہے، یہبونا وہ سب عطا کرتے ہیں، تہبو تم عطا کرتے ہو، اہبو میں عطا کرتا ہوں، تہبونا تم سب عطا کرتے ہو، نہبو ہم سب عطا کرتے ہیں، اور ہیا تہبو وہ عورت عطا کرتی ہے۔ تو اس طرح کر کے جناب افرین آپ کرائیں اب اس کا مظاہرے۔ جی سسٹر افرین مائک انمیوٹ کریں۔ السلام علیکم۔ یہبو وہ عطا کرتا ہے، یہبونا وہ سب عطا کرتے ہیں، تہبو آپ عطا کرتے ہیں، اہبو میں عطا کرتا ہوں، تہبونا آپ سب عطا کرتے ہیں، نہبو ہم سب عطا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سسٹر ندا نعیم آپ اس کا صرف عربی بتائیں مظاہرے کا۔ یہبو یہبونا تہبو اہبو تہبونا نہبو۔ ویری گڈ سسٹر سعدیہ عطا آپ اس کا صرف مظاہرے کا عربی بتائیں۔ یہبو یہبونا تہبو اہبو تہبونا نہبو۔ اشارے کر رہے ہیں؟ جی اچھا نہبو کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم سب نے عطا کیا، کیا 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 یا کرتے ہم ہیں؟ سب عطا کریں گے، ہم سب عطا کریں گے، ہاں کریں کرتے گے، ہیں، کرتے ہیں یا کریں گے، دونوں آ سکتے ہیں، کریں کرتے گے، ہیں یا کریں گے، دونوں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے۔ اچھا نہبو کی واحد کیا ہوگی؟ نہبو کی واحد؟ اہبو۔ اہبو نہبو، ویری گڈ۔ اہبو اچھا یہبونا کی واحد؟ یہبو۔ یہبو یہابا، یہابا، نہیں یہبو نہیں یہبو، با پہ پیشی، یہابو، یہبو۔ اچھا ٹھیک ہے بالکل، باقی ساری واحد جمع بھی اسی طرح جیسے ہم پہلے کرتے تھے کسی ون میں، اور جواب سوال جواب بھی اسی طرح، باقی سارا کچھ وہی ہے، صرف بس لفظ کو ذرا یاد کر لیں، وہابا یہبو، وہابا یہبو۔ اچھا جی یہ ہمارا ہو گیا، اب اس کی بول چال یہ کروائیں سسٹر، نیکسٹ ہینڈ ریز کرے کوئی جلدی سے، دو لوگ، سسٹر سمیرا کاشف آپ سوال کریں اور سسٹر صدف عابد آپ جواب دیں، سیم وہی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يهبو نعم یہبو، هل يهبون نعم یہبونا، هل تهبو نعم اہبو، هل تهبون نعم نہبو۔ ماشاء اللہ گڈ، ٹھیک ہے، نام نہابو کا کیا مطلب ہوگا؟ ہم عطا کرتے ہیں یا کریں گے؟ جی ہم عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلے اب آپ الحمدللہ ہمارا مظاہرے بھی ہو گیا، اب دیکھیں امر کیسے بنانا ہے۔ امر بھی چونکہ تھوڑا سا یہ کمزور افعال کا ہے، تھوڑا سا مختلف ہے، جیسے ہم پہلے کرتے تھے فاتحہ یفتح افتح، افتح ہم نے حمزہ لگا دیا تھا زیر والا، اسی طرح اس کے ساتھ، لیکن ابھی ہم حمزہ تو نہیں لگائیں گے، ہم کیا کریں گے کہ ہم اس میں سے مضارع کیا لیں گے، سامنے والا تہب، یہ والا تہب،
کیونکہ ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ جو حکم ہوتا ہے، حکم ہمیشہ سامنے والے کو دیا جاتا ہے، نہ تو سائڈ والے کو دیا جاتا ہے، نہ اپنے اپنے آپ کو دیا جاتا ہے. تو وہ جو سامنے والا تاہبو ہے نا، اس کو ہم نے پکڑا، تاہبو کو پکڑا، اس کا ہم نے تا ختم کیا، یہ جو مضارع کی نشانی تھی تا، اس کو ہم نے کاٹ دیا، اور آخری والے با کو ہم نے جزم لگا دیا. جیسے افتح، افتح میں بھی ہمیشہ اسی طرح لاسٹ پہ جزم تھی. امر کے اکثر میں کیا، امر کے زیادہ تر لاسٹ میں جزم ہی تھی. تو ہم نے با کو کر دیا جزم، لاسٹ والے لفظ کو، شروع کی تا ختم کر دی مضارع کی نشانی. تو کیا بن گیا، کٹ کٹا کے وہ بن گیا ہب. ہب. اب اگر تو یہ نہ پڑھا جاتا، ہاں کے اوپر سم تھنگ کچھ اور ہوتا، نہ پڑھ سکتے، تو پھر تو ہم حمزہ لگا دیتے. لیکن چونکہ یہاں پڑھا جا رہا ہے، لہٰذا ہم نے اس کو بنا دیا ہب. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ. جی، تو ہم نے کیا کیا کہ وہابا یہابو میں جب مضارع کا تاہبو سامنے والے کو پکڑا، کیونکہ ہم نے حکم بھی تو سامنے کو دینا ہے، ہم نے اس کا جو تا تھا مضارع کی نشانی، اس کو کاٹ دیا، اور آخری والے کو کر دیا جزم، با کو جزم کر دیا. تو پھر ہم نے اسے پڑھ کے دیکھا، اگر تو وہ پڑھا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھا جاتا تو پھر اس کے ساتھ ہم حمزہ لگا لیتے خود سے، لیکن فی الحال ہمیں یہاں پہ ضرورت نہیں پڑی. تو وہ اور شارٹ ہو کے وہ کیا بن گیا، ہب. تو یہی ہمارا بن گیا امر. اسی کو دیکھیں ہم چلائیں گے اب. ہب عطا کر، ہبو، اس کے ساتھ واو الف، آپ کو پتا نا واو الف جمع کی نشانی ہے، ہبو. تو وہ ہو جائے گا تم سب عطا کرو. لا تہب، اب اس کے اندر تو ہمیں کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں، ہم نے سامنے والا تہبو پکڑا اور اسی کو لا تہب کر دیا، وہ تو بہت آسان ہے. لا تہب مت عطا کر، لا تہبو واو الف لگا دیا، تم سب مت عطا کرو. تو اس طرح کر کے ہمارے امر اور نہیں کے چاروں وہ تیار ہو گئے. ٹھیک ہے، ہب عطا کر، ہبو، سوری، ہب عطا کر، ہبو تم سب عطا کرو، لا تہب تو مت عطا کر، لا تہبو تم سب مت عطا کرو. تو یہ کون کرائے گا؟ نیکسٹ ہینڈ ریز کریں. جی، صدف کا سب سے اوپر ہوتا ہے، کوئی اور بھی کرے کوئی. جی سسٹر عائشہ میں کرواؤں؟ ہب عطا کر، ہبو عطا کرو، لا تہب مت عطا کر، لا تہبو مت عطا کرو. ویری گڈ. اچھا، ہب کی جمع کیا ہوگی؟ ہبو. ہبو. لا تہب کی جمع؟ تہبو. تہبو. لا تہبو. ویری گڈ، ٹھیک ہے. اچھا، اس کو ایک دفعہ اور سسٹر سیما آپ کا نام ہے. ہب عطا کر، ہبو عطا کرو، لا تہب مت عطا کر، لا تہبو مت عطا کرو. گڈ، ٹھیک ہے. اچھا، اس کی بول چال بھی آپ کو پتا ہے کہ جب امر میں کسی کو حکم دیا جائے تو جواب وہ کس میں دیتا ہے، کون سے سیگے میں دیتا ہے، کس میں دیتا ہے؟ جی طلب اپنے میں مضارع میں دیتا ہے، مضارع میں. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھتے تھے نا، جب ہم کہتے تھے افتح تو کھول، تو کہتا تھا افتح ہوں میں کھولتا ہوں. یاد آیا آپ نے QC1 کے اگر اپنے چاروں ٹیبلز جو ہے نا، چاروں پکے پکے یاد کیے تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا دیکھیں، اب میں آپ سے کہہ رہی ہوں ہب تو عطا کر، تو وہ کہے گا اہبو میں عطا کرتا ہوں. آگے سے اگر ہم سب کو کہیں ہبو تم سب عطا کرو، تو وہ کیا کہیں گے، ہم عطا کرتے ہیں نہ ہبو. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے. تو یہ آپ کروائیں. سسٹر شمائلہ رشید، آپ کا بھی ایک پہلے ہینڈ ریز تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرمائیے. وبرکاتہ. ہب آپ ہی جواب دیں. اہبو. ٹھیک ہے، اہبو. ہبو نہبو. گڈ. اب نہ ہبو. گڈ. اچھا، اگر منع کرنا ہو، لا لا تہب مت کر، تو پھر آگے سے وہ بھی یہی کہے گا لا احبو میں نہیں کرتا، اچھا میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے. اور اگر وہ سب کو کہہ رہا ہے لا تہبو تم سب مت کرو، مت عطا کرو، تو وہ کہیں گے لا نہبو ہم سب نہیں عطا کرتے. تو اس کو کروا دیں ایک دفعہ. آپ لوگ ہینڈ ڈاؤن کیوں کر لیتے ہیں؟ جن کی باری نہیں نا آئی ہوتی وہ اپنے ہینڈ ریز رکھا کریں، جن کی آ جاتی میرا جی. ہینڈ جی ہو حنیفہ. رہا، میں کروں؟ جی سسٹر حنیفہ کروائیں آپ. سسٹر حنیفہ.
हनीफा, आपका माइक पहले हुआ था, अपना माइक अनम्यूट करें। हाँ जी। बोलें, सवाल भी बोलें, जवाब भी बोलें जल्दी। ला तहबु, तहबु नहीं, ला ला तहब, अहबु, वे पे जज़म है, ला ला तहब, तहब। जी जी, वो नीचे वाला पढ़ ले मुझे। ला तहब, ला तहब, ला अहबु, ठीक है, ला तहबु, ला नहबु। ला नहाबो, ठीक है, वेरी गुड। जोरा, जोरा हैदर, आप कराएं एक दफा। ला तहब ला अहबु ला तहबु ला तहबु ला नहाबो, ठीक है, ला नहाबो। नहबु नहबु। हाँ ठीक है। अच्छा, आगे देखें अब, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा। अब इसके बाद देखिए, हम जैसे हम पहले करते थे, माजी, मुजारे, अमर, और फिर फाइल, इसम मफूल और फेल। तो फाइल इसका उसी फार्मूले से बन जाएगा, वहाबा से, वाहिबुन और मोहूबुन, जिसको अता किया गया, वाहिबुन अता करने वाला, मोहूबुन जिसको अता किया गया, और वहाबुन अता करना, या इसका एक और मजदर भी होता है वहाबुन। एक है वहबुन, हा पे जज़म, और एक है हा पे ज़बर। वहाबुन या वहबुन दोनों आ सकते हैं, अता करना। तो इसको करवा दें, सिस्टर तलत आप करा दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाहबुन, मौहूबुन, वाहबुन, वाहबुन। माशाल्लाह, ठीक है। अब इसको पूरा, इसकी बोलचाल भी बहुत, आप ही करा दें इसकी बोलचाल। हल अंता, मैं आपसे पूछती हूँ, हल हल अंता वाहिबुन। नाम अना वाहिबुन। नाम अना वाहिबुन, गुड। हल अंतुम वाहिबुन। नाम नाम नहनु वाहिबुन। हाँ देखिए, अंतुम का जवाब नहनु में हो जाएगा, और वाहिबुन वाहिबुन ही रहेगा। पहले अंता का जवाब अना में हो गया था, ये जब हम शुरू में पढ़ते थे ना, कि अंता अना और अंतुम नहनु, तो उस तरह करके हम पहले कह रहे हैं, हल अंता वाहिब, क्या तुम अता करने वाले हो? वो कह रहा है जी मैं अता करने वाला हूँ, नाम अना वाहिब। फिर हम कह रहे हैं, हल अंतुम वाहिबून, क्या तुम सब अता करने वाले हो? नाम नहनु वाहिबून, जी हम सब अता करने वाले हैं। इस तरह करके चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पूरा टेबल। और मोनस तो पहले ही बता चुकी थी। देखें माजी में कैसे था, वहबा, वहबत, वहबा, वहबत, जैसे फ़ाला, फ़ालत, फतहा, फतहत, ऐसे वहबा, वहबत, सेम वही रूल, कोई नई निशान। और मुजारे का कैसे था, यहबू, तहबू, यहबू, तहबू। ये था हुआ वहबू, ये हिया तहबू। और आपको पता है कि तहबू 2 दफा आता है, सामने भी आता है, अंत तहबू, हिया तहबू। अगर कोई डिफरेंस पूछे तो आप इस तरह भी बोलेंगे, अंत तहबू, हिया तहबू। सेम लफ्ज है, लेकिन वो अंता के साथ है, वो हिया के साथ है। तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, कि अफाल के कभी भी टुकड़े हमने नहीं किए थे, ठीक है? तो बस आपने इनकी ये जो सर्कल किए हुए हैं, ये चाबियां हैं, चाबियां भी याद रखनी है। सिर्फ जो आखिरी 3 लफ्ज थे, वाहिबुन, महूबुन और वहाबुन, ये अस्मा की चाबियां हैं। ये 3 जो लफ्ज हैं ये इसम है, बाकी सारे फेल है, बाकी सारी वही बातें हैं। तो अब ये पूरा टेबल कोई अच्छा सा कौन कराएगा? जी सिस्टर, किसका हैंड रेज? सिस्टर मिस मैं करवाऊं? सिस्टर अफरीन जी कराएं आप। वहबा, तर्जुमा वहबू, सिर्फ पहले का सुनाइएगा, बाकी सारा बगैर तर्जुमे के। जी ठीक है। वहबा उसने अता किया, वहबू, वहबतु, वहबतुम, वहबना, वहबत, यहबू, यहबूना, तहबू, अहबू, तहबूना, नहबू, तहबू, हब, हबू, ला तहब, ला तहबू, वाहिबुन, महूबुन, वहबुन या वहबुन। वेरी गुड, माशाल्लाह। जी सिस्टर सदफ, आप भी एक दफा करा दें। वहाबा उसने अता किया, ऊंची ऊंची बोले, आवाज नहीं आ रही। वहाबा उसने अता किया, वहाबू, वहबता, वहबतु, वहबतुम, वहबना, वहाबत, यहाबू वो अता करता है या करेगा, यहाबूना, तहाबू, अहाबू, तहाबूना, नाबूदू, नहाबू, तहाबू, हब अता कर, हबू अता करो, ला तहब मत अता कर, ला तहाबू, वाहिबुन, मौहूबुन, वहाबुन, वहबुन। ठीक है, वैसे तो अच्छा है, पर आवाज आपकी कम थी। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखें,
ये हमारा हो गया टेबल। इसको अब आपने जितनी दफ़ा रिवाइज करेंगे फिर आपको अच्छा सा याद हो जाएगा। और इसकी 6 चाबियां, जोरा आप कराएं इसकी 6 चाबियां। वहबा, नेक्स्ट, नहीं एक बताइए ना आपने माजी की, आगे मुजारे की। आपका माइक अनम्यूट हो गया है, म्यूट हो गया दोबारा से जी। वहबा, यहबु, हब, वाहिबुन, मोहूबुन, वहबुन, वहाबुन। वहाबुन, ठीक है। अच्छा, शुरू वाले जो 3 हैं ये अफाल की चाबियां हैं, आखिरी वाले 3 हैं ये इस अस्मा की चाबियां इस समय, ठीक है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसको बाद बस आप इसी को अच्छा अच्छा याद रखें, वाहबा, याहबू, हब, वाहिबुन, महूबुन, वहाबुन। अब आपको पता होना चाहिए कि ये कमजोर फेल है। इसके रूट लेटर कोई पूछे तो आप बताएंगे कि वाह, हा और बा इसके रूट लेटर हैं, और चूंकि इसमें वाओ आया है, लेकिन आपने उसके पहले वाला देखना है। ये बात याद रखें। अगर आप टेबल में से फर्ज करें, आपसे सवाल में ये आ जाता है आहाबू, आहाबू आ जाता है ये वाइट वाले पोर्शन में से, मेरा माउस नजर आ रहा है ना, आहाबू। अगर ये आया और इसमें से आपसे कोई पूछे रूट लेटर, तो आप तो इसको फौरन देख के कह देंगे हमजा, हा और बा। इस तरह की गलतियां नहीं करनी। आप में से कहीं से भी पूछें, चाहे यहाँ से पूछें, यहाँ से पूछें, यहाँ से पूछें, आपने सबसे पहले उस टेबल के माजी के ऊपर पहुंचना है। माजी के ऊपर, माजी और मुजारे। तो आपको चाहे अहाबू पूछा हो, तहाबू ना पूछा हो, नहाबू पूछा हो, जो मर्जी पूछा हो, और पूछा हो कि ये किस टेबल में से और इसके रूट लेटर क्या है, आपने सबसे पहले तो ये सोचना है कि ये किस टेबल में से आया। आपने कहना है ये वहाबा वाला टेबल था, आपने उसके माजी के पहले के ऊपर पहुंचना है। जब आप उसके वहाबा पे पहुंच जाएंगे, वहाबा याहाबू के ऊपर माजी और मुजारे की चाबी, तो आपने उसके वहाबा माजी में से देखना है कि उसके रूट लेटर कौन से हैं। वहां से आपको पता चलेगा कि वाओ, हा और बा इसके रूट लेटर थे, ठीक है। और उसका मुजारे वहाबा याहाबू है, लिहाजा ये फतह बाब से है, क्योंकि फतह यफ्तहू होता होता था। तो वहाबा याहाबू है, लिहाजा ये फतह बाब से है। तो हम इस तरह उसके माजी और मुजारे से उसका बाब भी जान सकते हैं और उसके रूट लेटर भी जान सकते हैं। इसलिए हमेशा उसके माजी की चाबी पे और उसके मुजारे की चाबी को बहुत पक्का पक्का याद कर लें, वहीं से आपको सारा कुछ पता चलेगा। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये हो गया लेसन मुकम्मल। और ये आपकी वर्कबुक, इस दफ़ा वर्कबुक छोटी है, मतलब उसमें पहले वाली साइड पे तो ज़्यादा चीज़ें सारी बुक से कॉपी करनी है। वहाँ आपसे लिखा होगा पहले सफ़े पे कि इशारे का नाम लिखें, असबाक लिखें, दुआ लिखें, प्लान लिखें। ये सारा कुछ बुक में लिखा हुआ है, आपने बस उसको बुक से कॉपी करना है। फिर आपने उसी में से कोई आयत पूछी होगी तो वो आपने आयत लिख देनी है। फिर उसके बाद मैं आपको बल्कि दिखाती हूँ वर्कबुक ना अभी, ताकि थोड़ा सा हम ना वर्कबुक भी देख लें, या अलग से भी सेशन करते हैं वर्कबुक का, फिर मैं उसमें आपको बताती हूँ। तो अच्छा, इसका ये है कि ये आपको कल इंशाल्लाह आपकी रिवीजन हो जाएगी और उसमें आपको मजीद बता दिया जाएगा कि जो गलती किसी की हुई है। सिर्फ ये बी बी पार्ट का बस ये 3 सवाल ऐसे हैं कि जो आपको सोच के ज़रा लिखने पड़ते हैं, अदरवाइज सारा कुछ जो है वो अंडरस्टूड है और पता होता है, कॉपी करना है बुक से। इसमें देखें, अरबी बनाएं, अल्लाह ने अता किया हम सबको। तो सबसे पहले तो आपने अलग अलग टुकड़े कर लेने, अल्लाह ने अता किया कर लें, फिर हम सबको कर लें। देखें, वहाबा होता है ना, उसने अता किया, तो जब अल्लाह ने अता किया तो साथ अल्लाह लगा दें। वहाबा अल्लाह, अल्लाह पे पेश लगाएं क्योंकि अल्लाह अता करने वाला है। वहाबा अल्लाह, अल्लाह ने अता किया हम सबको, लना, इस तरह करके लिख दें। एक ये तरीका है कि वहाबा ना, नून अलिफ ना को वहाबा के साथ ही जोड़ दें, वहाबा ना, और आगे लिख लें अल्लाह। और अगला है वहाबना, वह बना, वह बना नहीं कहना, वो फिर लफ्ज चेंज हो जाएगा, उसका मतलब होगा हमने अता किया। यहाँ आपने वहाबा और ना, बा पे जबर आएगी, वहाबा ना, और फिर अल्लाहु, अल्लाह पे पेश आएगी। अच्छा, हब लाना, अगला देखें, हब लाना रहमा, हब लाना का भी आपने पढ़ा, हब अमर है ये, अमर। तो हब अता कर, तू अता कर, लना हमें, तू अता कर हमें, रहमत, रहमत से, अपनी रहमत से, ठीक है। ये हो गया। आगे, हल वहब तुम, ये वो इशारा माजी का, हल वहब तुम खालिदन, क्या तुम सबने अता किया खालिद को। तो वो ये हाँ में जवाब दे, नाम वहब तुम से वहब ना हो जाएगा, नाम वहब ना खालिदन, इस तरह करके इसका जवाब कर लेंगे। अच्छा, इसके दूसरे पार्ट में बड़ी मजे की चीज हुआ करेगी कि आपने जो टेबल पढ़ा हुआ करेगा ना वहाबा, सेम उसी स्टाइल का आपको एक और लफ्ज देंगे और कहेंगे कि सेम उसी तरह उसी बाब में से वही बनता है, सेम उसी पैटर्न पे आप उसका एक टेबल बना दें। तो वो होगा वादा, वादा,
द्वाद हा और बा की जगह बस द्वाद और आइन लगाना है। इसका मतलब होता है उसने रखा, वादा, उसने रखा। तो सेम वहाबा की स्टाइल पे आप सब ट्राई कीजिएगा, अपनी कॉपियों में पेंसिल से लिखिएगा, ठीक है। बस सिंपल वहाबा के ऊपर आपने फिट कर लेना है। और इसका मजदर भी आपको उन्होंने पहले ही बता दिया है, क्योंकि जरा मजदर ही डिफरेंट होता है बाकी। वद उन, ठीक है, वद उन। रबीना रबीना अपना माइक बंद करें। अच्छा, वद उन इसका मजदर है, और इसको देखें, आप ट्राई कर सकते हैं कोई। वादा, वादाउ, वादाता, वादातु, वादातुम, वादाना, हिया, वादत। फिर वादा से, जैसे वहाबा से याहबू था, इसी तरह वादा से यादाउ, यादाउ, यादाउ यादाउना, तादाउ, आदाउ, तादाउना, नादाउ, या तादाउ, सेम उसी पैटर्न पे। फिर जैसे हब था, तो यहाँ आप कर लें दा, दा आइन पे जज़म और द्वाद पे जबर, दा, दाऊ, ला तदा, ला तदाऊ, वो वाहिबुन था, ये हो जाएगा वाइदुन, वादिउन वादिउन, मौदूउन। मौदूउन और वादउन। सेम उसको सामने रख के ना वहां भागों को आप ये सारा बना सकते हैं। आप पेंसिल से कर लीजिएगा। कल इंशाल्लाह ग्रामर की आपको रिवीजन करवा देंगे क्लास से थोड़ी देर पहले, यानी 5:30 ही रिवीजन शुरू कर लेंगे, और क्लास हम शुरू कर लेंगे 5:45, ठीक है, ताकि 15 मिनट में आपकी ग्रामर की रिवीजन भी हो जाए। और आप कल कल तो क्लास क्लास नहीं है, है बाजी हमारी। कल फ्राइडे है। सॉरी सॉरी, कल से कल मुराद तो क्लास नहीं है हमारी। कल अगला मैडम वेडनेसडे। ठीक है ठीक है, आप जाग रहे हैं इसका मतलब, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये हमारे वो 7 होमवर्क हैं जो कि आप लोगों ने एक्स्ट्रा में जो हमने बताए थे करने हैं। और अब हमारा लेसन ख़त्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने और अमल करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।